गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। इस शो में आपको कहते हैं खुश आमदीद। आई होप कि आपके दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हो चुका होगा और बहुत से लोग दिन के इस हिस्से में अपने दिन का आगाज़ है जो भी फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आप जिम के बगैर नहीं रह सकते, आप एक्सरसाइज के बगैर नहीं रह सकते, उसके बगैर दिन का आगाज़ नहीं कर सकते, वॉक के बगैर, जॉगिंग के बगैर, तो वो दिन के इस हिस्से को बिल्कुल सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं कि वो एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, लेकिन आज नहीं कर सकते। अच्छा नहीं, मैं आपको ये बताने लगी थी कि आज बारिश हो रही थी हालांकि, और मैं जब ड्राइव करते हुए आ रही थी तो आई सॉ समवन वो जॉगिंग कर रहा था और बारिश में ही वाज एंजॉयिंग इट ऑल। मतलब वो बड़े मज़े से वो एंजॉय कर रहे थे थ्रू आउट। सो मैं देखकर वही मैं हैरान हो रही थी कि देखिए जिन्होंने करना है उन्होंने करना है, और कुछ लोग हैं जो शायद वेट कर रहे हो कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना है। सो ये बड़ी अच्छी चीज़ थी, तो मैंने सोचा कि आपसे ज़रूर शेयर करूँ। कुछ लोग होता है वो मंडे का इंतजार करते हैं कि हम मंडे से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज एंड जॉगिंग, जैसे कि हम लोग, या मंडे का या मंथ के स्टार्ट का। कुछ लोग होते हैं जो सोचते ही नहीं है। ओके, बिल्कुल नहीं सोचती, कोई ख्याल ही नहीं आता। कभी कभी आता है, एक दफ़ा मैंने स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद मुझे लगा कि अच्छा, मुझे ये लगता है कि शायद वो जो ग्रुप एक्सरसाइजेज होती हैं जो ग्रुप में करवा रहे होते हैं, पर्सनली मुझे लगता है कि शायद वो बेनिफिशियल उस तरह से नहीं होती हर एक के लिए, अनटिल एंड अनलेस आप पहले से ट्रेंड हो और आप अपने आप को अंडरस्टैंड करते हो और आप उसको अपने लिहाज से इम्प्लीमेंट करते हो। बिकॉज जो ग्रुप में मुझे लगता है होता है वो आई बिलीव शायद हर एक के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है। सो वन ऑन वन ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, बट मुझे भी तो कोई अच्छी ट्रेनर नहीं मिल सकी। अच्छा ये देखो, ये बहाना होता है ना, ट्रेनर नहीं मिल सकी, अच्छा स्लॉट नहीं मिल सका। नहीं, वैसे सही बात बता रही हूँ, मैंने कोशिश काफ़ी की कि मुझे कोई मिल जाए कुछ भी, क्योंकि जो बहुत अच्छे हैं दे आर हाईली एक्सपेंसिव। ये बात है, वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, वो बात मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि हेल्थ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एंड ऑल दैट, वो आप खाने पीने की सूरत में उस तरह भी कर सकते हैं, पर मुझे समहाउ मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो ओवर एक्सपेंसिव वाला फैक्टर जो है वो आ जाता है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा हाईली चार्ज कर रहे होते हैं, तो देन ऑब्वियसली लोग फिर पीछे हट जाते हैं और कहते हैं ठीक है हम खुद से कर लेते हैं। खुद से करने को आए तो पता लगता है कि आप बाजू भी ऊपर नहीं कर सकते हैं, तो अपनी हेल्थ के हालात जो है वो आपको समझ आ जाते हैं। क्या बात है जी, तो ये हो जाता है। एनीवेज जी, आज हम इस शो के आगाज़ में ज़ाहिर बात तो कर रहे हैं कि अपने हेल्थ पे आपने इन्वेस्ट करना है और राइटली इन्वेस्ट करना है। जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं कि वो कार्डियो भी कर रहे होते हैं, वो एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं। अगर आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, या जिस तरह हमने कहा कि जॉगिंग या वॉक और एनीथिंग, आपकी जो हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में जब आपकी एज बढ़ रही होती है, उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, वेट मैनेज करें, क्योंकि जब वेट मैनेजमेंट नहीं होती तो फिर बहुत सी और चीज़ें जो कि आपको तंग करना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि नी का पेन हो सकता है, इट कुड बी अदर बॉडी पेन्स, लिगामेंट आपके वीक हो रहे होते हैं। और जब आप किसी एक दिन निकलते हैं कि जी आज मैं वॉक कर लेता हूँ या जॉगिंग या एक्सरसाइज या ट्रैकिंग, तो पता चलता है कि वो जितने दिन से नहीं कर रहे थे या वॉक नहीं कर रहे थे तो आपकी बॉडी इस तरह से ट्रेन नहीं थी, तो फिर दर्दें निकल आती हैं। और ये बात इसलिए भी की चूँकि ये मौसम ऐसा कि इसमें आपकी पुरानी सी कोई दर्द भी वापस आ जाती है। मैं दिल के दर्द की बात नहीं कर रहा, मैं जिस्म के दर्द की बात कर रहा हूँ, वो वापस आ जाते हैं। कहते हैं ना जो रेनी वेदर होता है, ग्लूमी सा जो वेदर होता है, वो वैसे ही आपके माइंड को, बड़ी आपकी थॉट्स को इफेक्ट कर रहा होता है ना। तो कुछ लोग डिप्रेशन का भी, खैर हमें टॉपिक वैसे करना चाहिए कि क्यों ऐसे होता है कि जब ग्लूमी वेदर होता है, ये वेदर स्टार्ट होता है, मॉनसून स्टार्ट होता है, तो हमें डिप्रेशन क्यों होने लग जाता है, इसका मूड पे क्या इफेक्ट होता है, ज़रा इस पे भी मुझे लगता है एक बड़ा अच्छा टॉपिक। ऑटोमेटिकली समीन, जब आपकी फिजिकल हेल्थ ही मुतासिर हो रही है, देखिए ना, ह्यूमिडिटी एंड देन थिंग्स लाइक दैट, सबका नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जिस तरह कुछ एंजॉय करते हैं बरसात में, कुछ एंजॉय भी कर रहे होते हैं कि चलो बारिशें हो रही हैं। खैर बारिश तो अल्लाह की रहमत है, अनटिल अनलेस हम अपने लिए खुद उसको रहमत ना बनाएं। लेकिन वैसे मैं एक बात बता रही हूँ कि अमूमन ऐसे होता है कि जब क्लाउडी वेदर हो जाता है, आप सनलाइट नहीं देख रहे होते, तो उसका कहीं ना कहीं आपके ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो हमें ज़रा इस पे एक बात मैं चाहती हूँ, इसकी वजह ये भी है सभी में, जो सनलाइट है वो ज़रा उसका एक इम्पैक्ट है ना आपकी बॉडी पे। जैसे समर विंटर्स के मुतालिक की बात करते हैं ना कि जब आपके दिन छोटे हो जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे आ रहा होता है। जब सनलाइट कम हो जाती है, सन एक्सपोजर कम हो जाता है, आप घरों के अंदर रहते हैं मोस्टली, सो उसका फिर इम्पैक्ट आपके फिजिकल हेल्थ पे तो आता ही है, वो मेंटल हेल्थ पर भी आ रहा होता है। सो करना क्या है, आपने अपने दिन को प्लान करना है। द बॉटम लाइन इज प्लान योर डे एंड प्लान योर डे वाइजली, जिसमें आपने ये सोच लेना है कि अच्छा कितना वक्त वर्क के लिए, कितना फैमिली के लिए, कितना पर्सनल टाइम के लिए, वो आपकी उसमें ज़रा हेल्थ शामिल है उसमें। मैं ये नहीं कहता, जैसा सभी आपने भी कहा ना कि ट्रेनर, वो एक्सपेंसिव ट्रेनर एवरीथिंग, हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है कि हम वो
परफेक्शन वाली तरफ जा रहे होते हैं, मैं कहता हूँ थोड़ा सा सही कर जरूर लें. ये बड़ा जरूरी है. कुछ ना कुछ कर लें. कुछ ना हो तो वॉक कर लें. मैं वॉक बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो ये मुझे एक अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि बाज़ औक़ात मुझे लगता है मैं 10,000 स्टेप्स तक मैं कर जाती हूँ. डेली तो नहीं, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कितना कर लूँ, जितना हो सके. एवरेज ये कि मतलब मैं मैक्सिमम इतना या इससे अराउंड भी मैं कर सकती हूँ, क्योंकि अक्सर होता है कि मेरी अम्मी का घर और मेरा घर, तो अपने घर से अक्सर ये होता है कि हम वॉक करते हुए चले जाते हैं वहाँ तक. तो बाप से भी फिर ज़ाहिर है कैब लेके आना पड़ता है, क्योंकि हालत नहीं रहती है. बट समहाउ एक बहाना होता है कि आपके साथ वक्त में ये बात करी, देखिए आपको वक्त नहीं मिलता ना, तो मुझे अगर वक्त नहीं मिलता तो मैं इस तरह से उसको मैनेज कर रही होती हूँ कि बजाय इसके मैं गाड़ी निकालूँ और मैं जाऊँ, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि अच्छा चलो वहाँ भी चले जाएंगे, चलो आपका आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन कम से कम वॉक के जो आपके जो स्टेप्स हैं दिन के वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे. सो कभी कभार मैं इस तरह से इसको मैनेज कर लेती हूँ. बिल्कुल ठीक है जी. एक फ्रेज़ है मेरे पास आज, वो भी शेयर करते हैं जी. वो लैटिन फ्रेज़ है मुश्किल सी, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी बहुत मुश्किल है, पर मैंने पढ़ी, मुझे बड़ी अच्छी लगी. फिर मैंने ना उसको गूगल किया, मैंने उसको पढ़ा कि अच्छा इसका मतलब क्या है. मैं उसकी ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं, लेकिन वो फ्रेज़ बड़े मज़े की है. आउट इनवेनियाम आउट फेसियाम, ये बड़े मज़े की फ्रेज़ थी, लैटिन फ्रेज़ है. आउट इनवेनियाम वियाम आउट फेसियाम. इसका मतलब ये कि आई शिल आइदर फाइंड अ वे और मेक वन, यानी रास्ता ढूंढूंगा, नहीं मिलेगा तो अपना रास्ता खुद बनाऊंगा. अक्सर हम देखते हैं ना कि अच्छा रास्ता नहीं मिलता, या बंद गली नज़र आती है, या लगता है कि किसी और ने काम नहीं किया तो मैं क्यों करूँ, या मुझसे नहीं होगा. सो उसके बरक्स ये फ्रेज़ तब यूज़ होती है जब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मुझे रास्ता ना भी मिला तो मैं अपना रास्ता ढूंढूंगा, मैं रास्ता बनाऊंगा. नहीं ना मिला तो बनाऊंगा. अक्सर हम कहते हैं कि वो जब पगडंडी बनी होती है उसी पे चलते चलते हम चले जाते हैं, तो पगडंडी ना मिले तो रास्ता खुद बनाना होता है. लेकिन पगडंडी मैंने लास्ट पहली दफ़ा सुना. पगडंडी इज समथिंग वो जो आप ग्रास पे चलते हैं और जब चलते चलते वो रास्ता सा बन जाता है. अच्छा, वो जो मट्टी का रास्ता एक बनता है. हाँ, आप चल रहे होते हैं ना उसके ऊपर, तो बिकॉज़ ऑफ बोलते हैं उसे पगडंडी बोलते हैं. अच्छा सही. ओके, आई नो दैट, आई मीन इट्स ओके. बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि नहीं पता होती इंसान को, एंड इट्स ओके टू लर्न एवरी डे. ये अच्छी बात है, अच्छी बात है. तो मे बी यूजुअली आप वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते. बिकॉज़ पगडंडी उर्दू का लफ्ज़ है, पंजाबी का लफ्ज़ है, उर्दू का लफ्ज़ है. ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खालिस उर्दू नहीं कर रहे होते इस्तेमाल लफ्ज़, तो जब आपको नहीं पता होता तो अच्छी बात है कि वोकैबुलरी में आपके इजाफा होता है. तो आप भी ऐसे कोई लफ्ज़ आज हमसे शेयर करें जो कि आपको लगता हो कि नॉर्मल है, लेकिन आजकल इस्तेमाल ना हो रहा हो, सो आप शेयर कीजिए हमसे भी. हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ. ये है राइजिंग पाकिस्तान. वेलकम बैक. राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद. आज एक हम कदीम और मुनफरद खेल की बात करेंगे, दैट इज़ हॉर्स बैक आर्चरी, जिसमें भागते हुए घोड़े पर सवार होना और हदफ पर तीर चलाना. दिस इज़ समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा महारत मांगता है, बहुत ज़्यादा पैशन मांगता है. बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि अच्छा शायद सिर्फ शौक़ के तौर पे कोई खेल रहा होगा और उस तरह से टीम नहीं होगी या कॉम्पिटिशन्स नहीं होते होंगे, लेकिन आज आपको हम बताते हैं कि इसके कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, वो नेशनल लेवल पर भी होते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी हो रहे होते हैं. पाकिस्तान की टीम है माशाल्लाह, और आज उस टीम के कैप्टन ने हमें ज्वाइन किया. ही इज़ फ्रॉम लाहौर, बहुत से इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, कई सालों से इसको ट्रेन भी कर रहे हैं लोगों को, और ज़ाहिर ख़ुद तो इस टीम के वो कैप्टन हैं ही. अर्शक नदीम ने आज हमें ज्वाइन किया है. अस्सलाम वालेकुम अर्शक, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक अर्शक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए. अच्छा, काफ़ी हद तक हमने देखा अवेयरनेस नहीं है इस खेल से मुतालिक, तो थोड़ा समझाएंगे कि बताइएगा क्या टेक्निकलिटीज़ होती हैं इसकी. हॉर्स राइडिंग के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें इल्म होगा तो हॉर्स राइडिंग के अंदर काफ़ी इट्स अ वेरी डेंजरस एंड इंटरेस्टिंग स्पोर्ट एज वेल. उसमें आपकी टेक्निकलिटीज़ अगर उसमें देखी जाएँ तो आपने हॉर्स को बेसिकली मैनूवर करना है. एट द सेम टाइम यू नॉट होल्डिंग ऑन टू द रेंस, आपने रकाबें नहीं पकड़ी हुई, उसकी रासें नहीं पकड़ी हुई बेसिकली, तो यू जस्ट स्टैंडिंग ऑन अ हॉर्स व्हाइल इट्स इन फुल गैलप. एक ट्रैक यूजुअली अगर आप एक नॉर्मल ट्रैक को ले लें, वी आर एम टू कंप्लीट इट इन लाइक 7 seconds. ओके, सो 7 seconds के अंदर यू हैव टू शूट एट लीस्ट 3 targets और मोर, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी टारगेट्स आर प्लेस्ड. बहुत कम वक्त नहीं है. हाँ, बट आई थिंक ट्रेन आप लोग उस तरीके से हो जाते हैं. बिल्कुल, हमारा बिल्कुल बेस लेवल के ऊपर अपने स्टूडेंट्स के लिए यूजुअली बट आई हैव अ बेंचमार्क दैट इज सेट इज कि आपने 10 seconds में 4 करने हैं. ओके, माय बेस्ट टाइम इज समवेयर अबाउट 7 arrows under 10 seconds. 7 arrows under 10 seconds. 7 arrows under 10 seconds. Yeah. ये कितने अरसे में अर्शक आपने अचीव किया है?
I've been doing archery since I was a kid. Okay, so یہ شوق کیسے ڈیولپ ہوا؟ گھر میں کوئی اور کرتا تھا، کسی کو دیکھا آپ نے؟ How did you start it? Okay, so this is a very interesting story. I grew up on the stories of the Sahaba. So this is something that stems from that. So riding, archery, other medieval martial arts that include sword arts as well from different regions and cultures. ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہے اور سیکھتے رہے. بالکل ٹھیک ہے. سو جب پہلی بار پروفیشنلی آپ نے اس کو کھیلنا شروع کیا تو واز اٹ ان پاکستان؟ It was in Pakistan, yes. اوکے. سو یہاں پہ کتنا رجحان اس کا اب ڈیولپ ہو رہا ہے؟ جس طرح آپ خود ٹرین بھی کرتے ہیں لوگوں کو، ڈو وی ہیو انفراسٹرکچر اسپیسز جہاں پہ پراپرلی اس کو سمجھا جائے، لوگ سیکھنے کے لیے آئیں؟ بیکاز ہارس رائڈنگ کو بھی ہم ایز فن لے رہے ہوتے ہیں کہ ایز اے فن ایکٹیویٹی لوگ جا رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں کر کے واپس آ گئے. سیکھنا، اس کو پراپرلی پرسو کرنا بہت کم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اب اس میں آپ کا جو جواب ہے وہ تھوڑا سا ڈیٹیلڈ اس میں آ رہا ہے. اب ہارس رائڈنگ جو تھی اور اس کے اندر بہت سارے الگ الگ آپ کے ڈسپلنس ہیں. آپ نے شاید شو جمپنگ دیکھا ہو، نیزہ بازی دیکھا ہو. ہر چیز کو ایک پراپر طریقے سے لے کے چلا جا رہا ہے، اسے ایک اسپورٹ کے طور پہ ریکگنائز کیا جا رہا ہے. ان کی اپنی آرگنائزیشنز ہیں جن کو اوورسی کیا جا رہا ہے. One such organization that looks after horseback archery in Pakistan is Pakistan Horse and Mounted Archery Federation. Okay. It governs all things related to horseback archery. سارا کچھ وہ دیکھ رہی ہے. سو اس کی ٹریننگ سے لے کے آپ کی ایکلیمیشن سے لے کے آپ کا روڈ میپ سے لے کے ایتھلیٹک روڈ میپ آ گیا، آپ کا فیسلٹیز کے آپ کے روڈ میپس ہیں وہ لے کے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی امپلیمنٹیشن چل رہی ہے. Okay. At the same time, we're trying to do something that is very innovative in terms of sport. We're actually implementing a curriculum in sports جو ایجوکیشن بیسڈ ہے. So you actually have to study to be able to pass exams to become either an instructor or coach. Okay. Or even one of the management as well. اچھا، مطلب پراپرلی اس کا کریکولم، اس کا ٹیئر بیس سسٹم ہے. They have a proper curriculum, there are examinations ہیں. You have to read up on it. آپ کو X amount of hours ہوتے ہیں آپ کے جو آپ کو کمپلیٹ کرنے پڑتے ہیں. ایک پورا سیٹ اپ ہم نے اس کا بنایا ہوا ہے. ایتھلیٹک سیٹ اپ بھی ہے، فیسلٹیز کا بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے. سائٹ وزٹس ہوتے ہیں بیفور وی اپروو اے فیسلٹی کہ یہ سیف ہے. سیفٹی کا ایلیمنٹ آپ کو پتہ ہے ہارس بیک آرچری میں رکھنا بہت پڑتا ہے، امپورٹنٹ ہے. تو وی ہیو ٹو ٹیک نوٹ آن دیز تھنگس. میک شیور کہ جب اسپورٹ اگر اب اس میں ڈیولپمنٹ آ رہی ہے تو وہ سیفٹی کے تھرو ہو. ہارس بیک آرچری کی جو فیڈریشن ہے اس کا قیام ہمارے بہت ہی قریبی ایک دوست ہیں، ہی از لائک این اولڈر بردر ٹو می، اورنگزیب مبشر صاحب کا آپ نے شاید سنو. انہوں نے بیسکلی اس کا قیام رکھا تھا. دیٹس ویئر ہارس بیک آرچری ایک طرح سے بننا شروع ہوئی ہے، کمپائل کرنا شروع کیا. کیا یہ ایک مہنگا کھیل ہے؟ Very. بہت سے کھیلوں سے متعلق ہم یہ باقی سارے کہتے ہیں کھیلوں کی طرح. اب ڈپینڈز آن آپ کے لیے مہنگا کیا ہے یا کس چیز سے آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں. اگر اف یو کمپیئر اٹ وتھ کرکٹ اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ایکسپینسو. ہم بالکل کمپیئر کر رہے ہیں اور آئی تھنک کرنا چاہیے کیونکہ تبھی تو آپ کو بہتر طور پر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے کہ کتنا مہنگا ہے. سو ہاؤ ڈو یو مینیج؟ ویل بیسکلی آئی اسٹارٹڈ میکنگ مائی اون بوز. ٹھیک ہے، وہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. سو فرام دین آن ورڈس ہم نے کیونکہ اکوپمنٹ کی کمی تھی ہم نے خود اپنے اکوپمنٹ مینوفیکچر کرنا شروع کیا ود ان پاکستان، سپلائی دوز اکوپمنٹ اوور ٹو ایتھلیٹس دیٹ وانٹ ٹو پریکٹس. پھر وہاں سے ہم اس کو لے کے چلے ہیں. اب ایتھلیٹس جو ہیں وی کین امپورٹ اکوپمنٹ ایز ویل، وی ڈو دیٹ. اس میں ہارس بیک آرچری کے اندر جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں وہ بیسکلی سیلف فنڈیڈ ہوتے ہیں بیکاز آف دی ایکسپینس آف دا اسپورٹ. اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، کافی ایلیمنٹس ہوتے ہیں دیٹ یو ہیو ٹو لک انٹو. بیٹر کہ آپ پہلے ارن کر لیں، آپ کے پاس سیونگس ہو اتنی اینڈ دین یو اسٹارٹ دس. میرا خیال ہے دیکھیں یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ جس طرح ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں، فٹ بال کی بات کرتے ہیں، گلی گلی میں کھیلے جانے والے کھیل ہیں تو اس لیے زیادہ مقبول بھی ہیں، زیادہ ان کو پذیرائی بھی مل رہی ہوتی ہے بیکاز وہ ہر کسی کی پہنچ میں ہوتے ہیں. اب جو اس طرح کے کھیل ہوتے ہیں وہ ان کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے، بٹ آبویسلی وہ ہر کوئی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تو ایکسیسیبلٹی کا ڈیفینیٹلی اس میں ایشو ضرور آ رہا ہوتا ہے. تو تبھی جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ کھیل جو ہے اس کو اتنی پذیرائی نہیں مل رہی ہے، اس کھیل کو اتنی پذیرائی نہیں مل رہی، وہ شاید لوگوں کا انٹرسٹ اس چیز میں زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے جو ان کے لیے ایکسیسیبل زیادہ ہوتی ہے. سو یہ ایک ایشو ہے. بٹ دین اگین مجھے یہ لگتا ہے کہ فیڈریشنز ہونی چاہیے، ان کام اس لیول پہ ہونا چاہیے کہ افورڈیبلٹی بڑھائی جا سکتی ہو. اسپانسرس ہمارا پرائیویٹ سیکٹر آ کے آ سکتا ہے کہ ان کھیلوں کو فروغ کرنے کے لیے دینے کے لیے وہ آگے بڑھیں اینڈ دین obviously اس کو پروموٹ کریں تھرو آؤٹ. سو آئی تھنک یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہو جائے گی. بٹ آئی تھنک اسپانسرس کا مسئلہ آپ کا کچھ حل ہوا؟ ہمارا ابھی ریسنٹلی آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ٹچ اپ آن دا سبجیکٹ آف ایکسیسیبلٹی، افورڈیبلٹی والے معاملے میں فیڈریشن از آلسو ورکنگ آن دیٹ ایز ویل. ابھی ریسنٹلی فار دا فرسٹ ٹائم ہارس بیک آرچری از بینگ اسپانسرڈ بائی نیشنل بینک آف پاکستان. نائس. اینڈ دے آر اسپانسرنگ آور ٹیم فار دا نومیڈ گیمز. اوکے.
سو اب آتے ہیں ایونٹس پہ. کتنے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں نیشنل لیول پر یا انٹرنیشنل لیول پر؟ سال میں کتنے ایونٹس ہوتے ہیں؟ نیشنل لیول پہ ہم نے جو سیگمنٹ بنایا ہوا ہے وی ہیو بائی اینول جو ہوتے ہیں ہمارے نیشنل ایونٹس ہوتے ہیں. اس میں میرٹ سسٹم بھی ہے, اس میں آپ کی رینکنگ بھی ہوتی ہے. بائی اینول ہیں, اس کے بعد آپ کے منتھلی پوسٹلس بھی ہوتے ہیں, وہ انٹرنیشنلی اس کے جو ہوتے ہیں گریڈڈ ہوتے ہیں. تو اس طرح ہم نے سسٹم بنایا ہوا ہے. اور انٹرنیشنل ایونٹس؟ انٹرنیشنل ایونٹس ہمارے کیلنڈر کے اوپر ہوتے ہیں. انٹرنیشنل ہارس بیک آرچری ایسوسیشن ہے, ویف ہے ورلڈ ہارس بیک آرچری فیڈریشن, اور WFE ہے ورلڈ فیڈریشن آف ایکویسٹرین آرچری. یہ 3 باڈیز ہیں جو کہ ہارس بیک آرچری کو پوری دنیا میں دیکھتی ہیں. تھرو آؤٹ دی ایئر ان کے بہت سارے ایونٹس الگ الگ کنٹریز میں, الگ الگ ریجنز میں ہو رہے ہوتے ہیں, الگ الگ اسٹائلز میں ہو رہے ہوتے ہیں. سو اف یو گو ٹو یورپ یو ول فیس این انٹائرلی ڈفرنٹ ٹریک. الگ الگ اسٹائل سے کیا مراد ہے؟ اس میں ڈفرنٹ فارمیٹس ہوتے ہیں ہارس بیک آرچری میں, تو کتنے فارمیٹس ہوتے ہیں؟ اب ہمارے یہاں جو بیس فارمیٹ ہے وہ 2 ٹریکس ہوتے ہیں, جو آپ کے اسٹینڈرڈ ٹریکس جن کو کہا جاتا ہے, جو تقریباً ہر ٹورنامنٹ میں, ہر کمپٹیشن میں رکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے پاس کلچرلی ریلیونٹ جو آپ کے ٹریکس آ جاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. کچھ آ جاتے ہیں کہ آپ نے ہارس بیک آرچری جو اسپورٹ ہے وہ ڈیرائیو کی گئی ہے ہماری میڈیول اسپورٹ سے, میڈیول کیا کہتے ہیں اسکل سیٹ سے. تو اس میں وہ جو کلچر ہے, میڈیول کلچر جو ہے, وہ اس چیز کو انٹروڈیوس کرواتے ہوئے اس طرح کے ٹریکس جو اس زمانے میں استعمال ہوتے تھے فار دا پریپریشن آف ہارس بیک آرچرز فار بیٹل فیلڈ یوز. تو ہماری جو اسپورٹ ہے کافی حد تک اس کے جو اندر ایلیمنٹ ہے وہ فار بیٹل فیلڈ یوز ہے. اوکے. کیا زیادہ ہارس بیک آرچری ہمیں انڈونیشیا میں نظر آتی ہے؟ انڈونیشیا میں بہت زیادہ اس کا ہے فروغ دیا جاتا ہے ہارس بیک آرچری. وجہ کیا ہے اس کی؟ انڈونیشیا اور ملیشیا میں ان کی جو آپ ایک طرح سے نیشنل اسپورٹ کہہ لیں, یا پھر ہر دوسرا بچہ جو ہے وہ آرچری بائی ڈیفالٹ کر رہا ہوتا ہے. اوکے. تو وہاں پہ زیادہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہے, زیادہ رجحان ہے اس کھیل کا, اور اس طرف وہ زیادہ آ بھی رہے ہیں. اچھا, لڑکیاں بھی ہیں اس فیلڈ میں آ رہی ہیں؟ بالکل بالکل. آپ ان کے گروپ میں؟ ہماری ٹیم میں بیسکلی انہوں نے اس دفعہ تو ہمیں کوٹا دیا تھا کہ آپ نے ایکس اماؤنٹ آف فیمیلز جو ہیں اپنے ساتھ لے کر آنی ہے. تو ہم نے فیمیلز بھی اس دفعہ ہیں ہماری ٹیم میں, بلکہ فیمیلز لاسٹ ایئر ہمارے ٹیم میں ایک ہماری اسٹوڈنٹ ہے, انہوں نے ایشین کپ میں کمپیٹ کیا تھا, بیکمنگ دا فرسٹ فیمیل ٹو کمپیٹ ان دی ایشین کپ ایز ویل. ماشاءاللہ. تو انہوں نے رشیا میں, پھر بعد میں جا کے انڈونیشیا میں کمپیٹ کیا, اینڈ شی از ویری ڈیسنٹ. ان کا لرننگ کرو از ویری اسٹیپ, شی از کیچنگ آن ریئل کوئک. بچے بھی آتے ہیں ہارس بیک آرچری سیکھنے, یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, آپ نے دیکھیں بچپن میں اسٹارٹ کیا, بٹ وہ جو آپ اب دیکھتے ہیں کہ سیکھنے کا جو ایک عمل ہے, اینڈ دین وین یو ہیو دیٹ اسپیس, تو بچے بھی آ رہے ہوتے ہیں سیکھنے کے لیے؟ بچے صرف پہلے اسٹیپ پہ ہی ہوتے ہیں بھی ہارس رائڈنگ, دیٹس اٹ؟ اوکے, سو ویری انٹرسٹنگ کوسچن. میری سب سے چھوٹی اسٹوڈنٹ وین شی اسٹارٹڈ وتھ می شی واز اباؤٹ 8 years old. واو. She is I think 11 or 12 now. She plays polo, she does horseback archery. She's one of my best students at the time. Wow. Amazing. And 8 سال کی عمر میں آئی تھی. 8 سال کی عمر میں آئی تھی. ابھی تک وہ currently still to this day she is the youngest horseback archer of Pakistan. Wow. So کیا اس میں ایج بریکٹ بھی ہوتی ہے کمپٹیشنز میں؟ کہ اچھا اس ایج بریکٹ کا کمپٹیشن, یا کہ اس میں ایج میٹر نہیں کرتی, جینڈر میٹر نہیں کرتا, بس ٹیم ہے, یا کہ انڈیویجول میٹر کر رہا ہوتا ہے؟ کیا میٹر کرتا ہے؟ ہارس بیک آرچری میں ہمارے پاس بریکٹس ہیں ایج کی, وہ رینکنگ اور اسکورنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں. کچھ آپ کے اسٹوڈنٹ گریڈز آ جاتے ہیں, کچھ ہوتی ہیں لمیٹیشنز آپ کی ایج کی وجہ سے ہم لگاتا ہے جو ہماری انٹرنیشنل باڈیز ہیں. لیکن جنرلی ہارس بیک آرچری کے اندر آپ کے بیچ میں سیگریگیشن میل فیمیل میں بھی نہیں ہے, اور ایج بریکٹس میں بھی نہیں ہے. جو بڑے کمپٹیشنز ہوتے ہیں آپ کے اس میں اینی ون کین کمپیٹ ریسپیکٹیو آف جینڈر, ایج اینڈ ایوری تھنگ. اچھا, جب سیکھنے کی بات ہم کرتے ہیں, اس میں اسٹیپس کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں پہلا اسٹیپ تو آف کورس ہارس رائڈنگ ہے, وہ آئے گی تو اس کے بعد یہ آگے بڑھیں گے, بٹ اسٹیپس کیا ہوتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ناؤ یو آر اے پروفیشنل ہارس بیک آرچر؟ اگر اس پروفیشنلزم کی کو پیچھے بھاگتے ہوئے یا چیز کرتے ہوئے ہم بات کریں تو میں آئی ووڈنٹ سے کہ آئی ایم the best or anything close to where I want to be. Okay. So learning is a lifelong process. ایسے ہی ہے. But I would say کہ ایک ایتھلیٹ جو کہ گیلپنگ ہارس کے اوپر بیٹھ کے ایٹ لیسٹ 3 arrows شوٹ کر دیتا ہے آن اے ٹریک, اینڈ ایٹ لیسٹ 2 of them land on a target, they are decent horseback archers. Okay, so اس کا مطلب ہے ہارس رائڈنگ کے فوراً بعد آپ نے یہی دوسرا اسٹیپ ہے جو لینا ہے کہ آپ نے نشانہ لگانا ہے, اور 2 نشانے لگ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے, مطلب پروفیشنلی اب آپ کھیل سکتے ہیں, کمپیٹ کر سکتے ہیں. اچھا, ایک تو انٹرسٹ کی بھی بات ہوتی ہے, دوسرا ظاہر ہے ہر کسی کا شوق ضرور ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم جائیں, لیکن کیا پرسنالٹی میں کچھ ہوتا ہے نا کہ پیشنس چاہیے ہوتا ہے, کبھی ہوتا ہے کہ اچھا آپ کو نڈر ہونا ہے کہ آپ کو یہ ڈر نہ لگے کہ آپ گر رہے ہیں یا آپ کو چوٹ لگ رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے بیسٹ کینڈیڈیٹ سیکھنے کے لیے کون ہے؟ ان مائی اوپینین ایز اے ٹیچر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے آپ کے پاس جو ینگسٹ آپ کے پاس برین ہے, لائک گراس روٹ لیول پہ جب کام کیا جاتا ہے بچوں کے معاملے میں, تو وہ سب سے بہترین عمر ہوتی ہے سیکھنے کے لیے, بیکاز دے آر سپل,
their minds are still forming. آپ کے پاس جو آئیڈیاز ہوتے ہیں they are not actually solidified yet, تو آپ اس چیز کو مولڈ کر سکتے ہو اپنے حساب سے, ان چیزوں کو سکھا سکتے ہو, آپ ان کی پرسنالٹی اس حساب سے جو ہوتے ہیں آپ اس کو امپروو کر سکتے ہو, فلیکسیبل ہوتے ہیں بچے اس ٹائم پہ. اوکے, کوئی میسج آپ دینا چاہتے ہو کہ جو آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں, اور اسپیشلی لڑکیاں, چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کھیلوں میں لڑکیاں ہمیں اس طرح سے نہیں نظر آتی. اب آپ کو تو ذرا دیکھیں کہا گیا نا ایکس اماؤنٹ آف ویمن پارٹیسپیشن از ریکوائرڈ, ادروائز شاید آپ کی طرف بھی یہ معاملہ نہ ہوتا. نہیں, ہمارے پاس فیمیلز ہیں آلریڈی تھیں. پریکٹس نا, تو ہم ویسے بھی ریگولر ہمارا جو روٹین ہوتی ہے اس میں وی یوزلی ہیو اف دا فیمیل کمز اپ ٹو دا میرٹ وی ٹیک ہر ٹو انٹرنیشنل کمپٹیشنز. اوکے, کوئی میسج آپ دینا چاہتے ہو سننے والوں کو؟ in my opinion anything is possible if you set your mind to it. واو, ونڈرفل. اشرف, تھینک یو ویری مچ. ساتھ موجود تھے آپ, ٹیم کے کیپٹن ہیں آپ, ہارس بیک آرچر ٹیم یعنی پاکستان کی ٹیم ہے, نیشنل ٹیم میں کمپیٹ کر رہی ہے. آل دا بیسٹ جو اگلے آنے والے ایونٹس ہیں, اور جس طریقے سے آپ لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں, سو گڈ ٹو سی. کہ بہت سے اور کھیل جو کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا اس کھیل کی طرف کوئی زیادہ فوکس نہیں تھا, اس پہ فوکس بھی ہو رہا ہے, اس میں فیڈریشنز بھی ایکٹیو ہو رہی ہیں, اس میں اسپانسرس کے مسائل بھی کچھ حد تک حل ہو رہے ہیں. ظاہر وی نیڈ مور اسپانسر, وہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ظاہر اس میں چیپ ان کرنا ہے. ہمیں ایک نیوز بریک کی طرف بڑھنا ہے ناظرین, نیوز بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک جی, رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور اب ذرا بات کرتے ہیں موسمیاتی تبدیلی کی, کلائمیٹ چینج. ابھی مانسون سٹارٹ ہو چکا ہے شعیب, اور سب کی پریشانیوں میں اضافہ کہیں نہ کہیں ہم فکر ضرور دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا اس بار, کیونکہ ہر سال ہم کافی تباہی ہوتے دیکھتے ہیں, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. کبھی کہا جاتا ہے اچھا پہلے زیادہ کام ہو جاتا تو تب ایسے ہو جاتا, لیکن بہت سارا کام ہم دیکھتے ہیں کہ تھرو آؤٹ دی ایئر ہو بھی رہا ہوتا ہے کہ ہم مانسون کے لیے پریپیئرڈ رہیں, لیکن کمی کوتاہی کہاں رہ جاتی ہے, یا کیا ہر بار اب موسم اتنا انپریڈکٹیبل ہو گیا ہے کہ ہم جتنی بھی تیاری کر لیں کہیں نہ کہیں وہ ہمیں ڈیمیج ضرور کر کے چلا جاتا ہے. سو ذرا اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس میں کتنا ضروری ہے کہ ہم سب مل کر اس پہ کام کریں, پرائیویٹ سیکٹر, گورنمنٹ سیکٹر, ہم سب مل بیٹھیں, ہمارے ادارے ملیں, ایوری انڈیویجول, ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو سمجھے. کیونکہ ہم نے ہمیشہ شعیب یہ چیز بھی دیکھی ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں بس اداروں کے اوپر بھی ڈال دیتے ہیں نا, کہ ان کا یہ کام ہے, ان کا یہ کام ہے. ٹھیک ہے, پالیسیز بنانا, سسٹمز بنانا, یہ کام ضرور ہے, بٹ کہیں نہ کہیں انڈیویجولی ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم سب کے اوپر بہت ساری چیزیں عائد ہوتی ہیں کہ کیسے ہم نے مل کر ساتھ دینا ہے اداروں کا. ایبسلیوٹلی, الرٹس کو سیریس لینا ہے. ایگزیکٹلی, اکثر الرٹس آ رہے ہوتے ہیں, ہم ٹریول پہ نکل جاتے ہیں فیملیز کو لے کے, اینڈ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی معاملات کس طرف چلے جاتے ہیں. بٹ اینی ہاؤ, جس طرح ہم نے ہیٹ ویو دیکھی, ایکسٹریم ویدرس جو ہم فیس کر رہے ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں, کس طرح سے ہم اس کو آگے کیٹر کر سکتے ہیں. کیونکہ ہر سال ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس بار جی گرمی بہت زیادہ ہے, اس بار جی سردی پچھلی بار سے بہت زیادہ ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہاں موسم بہتر ہے پچھلی بار کی نسبت, اور یہ ہر سال ہم یہی اسٹیٹمنٹ جو ہے ہم کہیں نہ کہ اپنے گھروں میں, اپنی زندگیوں میں ہم اس کو فیس بھی کر رہے ہیں, اور ہم یہ اسٹیٹمنٹ دے بھی رہے ہوتے ہیں. سو آج اس حوالے سے ہم بات کریں. ایبسلیوٹلی, ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے نصیر میمن صاحب نے, ڈیولپمنٹ پروفیشنل ہیں, ترقیاتی انسانی ہمدردی نجی شعبہ اور تعلیمی اداروں میں 2 دہائیوں سے زائد تجربہ ماشاءاللہ ان کا ہے. ورلڈ بینک, ایشین ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس سینٹر سمیت کئی ممتاز اداروں میں اہم عہدوں پر وہ خدمات سر انجام دے چکے ہیں. لیٹس ویلکم ہم. السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ. نصیر صاحب, بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ان کے ساتھ موجود ہیں سید حسن رضا صاحب, قانونی ماہر ہیں, سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, وہاں پریکٹس کریں, یونیورسٹی آف لنڈن سے LLB کیا ہے, اور کارڈف لاء اسکول ویلز سے کمرشل لاء میں LLM کیا ہوا ہے. ان کو بھی ویلکم کریں گے اس شو میں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جی, السلام علیکم. بہت شکریہ. نصیر صاحب, آپ سے آغاز کرتے ہیں. پہلے جنرل کامنٹ میں ضرور دوں گا موسم کو لے کے, بیکاز میں اور سمی بھی جب بات کر رہے تھے کہ ہر سال ہر موسم میں ہمارا کامنٹ سیم ہوتا ہے کہ اس سال پہلے سے زیادہ تباہی یا پہلے سے زیادہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. بٹ دس ٹائم مانسون کو لے کر جو کہا جا رہا ہے کہ بارشیں معمول سے کم ہو رہی ہیں, چونکہ وہ ظاہر ہے جو افیکٹ ہے اس کی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں. جہاں پہ پانی آتا تھا جیسے ماگلا کے ٹریلز پہ, اب وہاں پانی میں نظر نہیں آ رہا. ایٹ دا سیم ٹائم وی سو کلاؤڈ برسٹ نیلم ویلی اینڈ اور بہت سے ایونٹس ہمیں نارتھ میں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. واٹس یور آبزرویشن پاکستان کے موسم کو دیکھتے ہوئے؟ بہت شکریہ جی. موسمیں بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں اور وہ قابل بھروسہ نہیں رہی. یس, اچھا, اب یہ ایک ریئلٹی ہے, اس سے فرار ممکن نہیں. بالکل صحیح بات ہے, اٹس ریئلٹی. دس از دیئر, ہمیں اس کے حل ڈھونڈنے پڑیں گے, کو ایگزسٹ کرنا ہے ان کے ساتھ. ایڈپٹیشن اسی لیے کہتے ہیں. جہاں تک ہے کہ اس سال بارشیں کم پڑیں گی تو یہ ایک اوور آل ایوریجز کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے,
یہ ہمیں قطعاً یہ لبرٹی نہیں دیتی کہ جب اسکردو 37 ڈگری ٹیمپریچر پہ جائے گا، جو کہ 2 دن سے جا رہا ہے، تو گلیشیئر میلٹ نہیں ہوں گے اور وہاں پہ کلاؤڈ برسٹ بھی نہیں ہوں گے. نہیں، لوکلائزڈ ہیوی ڈاؤن پورس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ بڑی 2-3 ہفتوں کی سخت گرمی کے بعد جو 2 دن سے اسلام آباد کا ڈاؤن پور دیکھ ہی رہے ہیں، تو اٹ ہیز ٹرنڈ پلیزنٹ، لیکن ساتھ ٹھیک ٹھاک اس کا آپ دیکھیں والیوم بھی ہے. اب یہ رن آف جنریٹ ہوگا، نیچے جائے گا. خیبر پختونخوا میں کل پرسوں سے نقصانات کی اطلاعات بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ لوکلائزڈ ہیوی رین فال ہوگا. ہاں، اوور آل اگر آپ والیوم نکالیں گے پورے ملک کا تو اس کی اوسط میں، اب یہ اوسط میتھمیٹیکلی تو ایک چیز ہے نا، لیکن جب میں جہاں بیٹھا ہوں اگر وہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہو گیا میرے لیے تو وہی تباہی ہے، تو وہ تباہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں گارڈ لیول وہی رکھنا ہے، الرٹ لیول وہی رکھنا ہے، خاص طور پہ جو ہائی لینڈس ہیں جہاں پہ پہاڑی علاقے ہیں. ٹھیک ہے. ندی نالے آپ گلگت بلتستان میں لگاتار آپ کا ٹی وی چینل دکھا رہا ہوتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ندی نالے بھر رہے ہیں. یہی کچھ خیبر پختونخوا میں ہوا ہے اور آنے والے اگست کے اینڈ تک یہ سلسلہ چلے گا. ابھی اسپیلس آئیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو لیس دین ایوریج اینوئل رین فال میتھمیٹیشینس کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. وہ چھوڑ دینا چاہیے، گراؤنڈ پہ دیکھنا چاہیے، گراؤنڈ پہ دیکھنا چاہیے. الرٹ لیول ہمیں ویسا ہی رکھنا پڑے گا. اچھا، یہ کتنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم جو قوانین بنا دیے گئے ہیں ان پر جو ہے وہ عمل درآمد کریں، ان کو ہم لے کر چلیں، اور اگر ہر انڈیویژول اپنی ذمہ داری کو سمجھے گا، کیونکہ اگر بتایا جاتا ہے تھرو آؤٹ دی ایئر کہ آپ نے یہاں پر کراپس نہیں جلانی تو آپ نے نہیں جلانی، یا اور بہت ساری جو امپلیمنٹیشن، بہت سارے جو قوانین نافذ، درختوں کو نہ کاٹیں، اگر ہم مل کر ان ساری چیزوں کو ماننا شروع کر دیں تو کتنا امپیکٹ آ سکتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیے، پاکستان کے قوانین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پاکستان کی ٹپوگرافی کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ایون تو دنیا کے میپ پہ پاکستان ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے، مگر پاکستان کی جو کلائمیٹ ٹپوگرافی ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. ہمالیہ کے پہاڑوں میں کوئی اور پرابلم ہے، پنجاب کے پلینز میں کوئی اور پرابلم ہے، سندھ کے صحراؤں میں کوئی اور پرابلم ہے، دشت بلوچستان میں بالکل کوئی اور پرابلم ہے. کہیں پہ کلاؤڈ برسٹ ہے، کہیں پہ گرمی ہے، کہیں پہ اسموگ ہے، کہیں پہ ڈراؤٹ ہے، کہیں پہ واٹر اسکیسٹی ہے. اب ان ساری چیزوں کے لیے آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں، ڈیزاسٹر ریئیکشن یا ڈیزاسٹر پریپریڈنس. ٹھیک ہے. اب ہمارا اگر فوکس ڈیزاسٹر ریئیکشن پہ رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز ہوگی، اس کے بعد ہم ان قوانین کو امپلیمنٹ کریں گے، اس کے بعد ان قوانین کے اوپر ہم سوچنا شروع کریں گے. اس وقت دنیا ڈیزاسٹر ریئیکشن سے ڈیزاسٹر پریپریڈنس پہ نکل چکی ہے، اور میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ چیز جو ہے ہمیں بہت ضروری ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا. کیونکہ ایک بہت فیمس کوٹ ہے جی، یو کین فور کاسٹ اے رین فال بٹ یو کین نیور فور کاسٹ این ارتھ کویک. ٹھیک ہے، آپ کو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ کب رین آ رہی ہے، اب زمین ہلے اس کا کیا پتہ چلے. 2005 میں آپ نے دیکھ لیا آپ کے ساتھ کیا ہوا. اس کے بعد کافی دفعہ ہوا، پورے 2 ملین ہاؤزز، ایوری تھنگ گون، ہاسپٹلس گون. سو میری یہ ناقص رائے ہے کہ ہمیں بالکل قوانین کو امپلیمنٹ کرنا ہے، بٹ کس سٹیج پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، پریپیئر کرنے کی سٹیج پہ یا ریئیکشن کی سٹیج پہ. سو preparedness is what we now need to focus on. Absolutely. And do we need a holistic approach? جو کہ ظاہر ہے the answer is yes, I'm sure. لیکن جب ہم کہتے ہیں نا کہ سب اداروں کو اکٹھے، جیسا سبین نے بھی آغاز میں کہا نا کہ تمام ادارے، وہ سول سوسائٹی بھی ہے اس میں تعلیمی ادارے بھی ہیں، اینڈ آئی تھنک ایوری انڈیویژول، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم سب اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے. کلیکٹیو اپروچ ہونی چاہیے تھرو آؤٹ دی نیشن. یہ جو کلائمیٹ چینج کے معاملات یا قدرتی آفات کے معاملات، ویسے میں ان آفات کو قدرتی لفظ یوز نہیں کرتا، یہ ہم قدرت پہ الزام ٹرانسفر کرتے ہیں، اس کے ذمہ دار یہی ہیں. یہ آسمان سے نہیں آتی، آسمان سے پانی آتا ہے، اس کو ڈیزاسٹر میں کہیں پہ تو ہم کنورٹ کرتے ہیں. زمین یہاں بھی ہلتی ہے، جاپان میں بھی ہلتی ہے، وہاں عمارت نہیں گرتی، یہاں عمارت گر جاتی ہے. صحیح بات. تو کہیں ہمارا جو کردار ہے نا، یہ سارے معاملات ایسے ہیں جو نہ تن تنہا حکومتوں سے حل ہونے ہیں، نہ تن تنہا شہریوں سے حل ہونے، نہ کسی ایک ادارے سے حل ہونے. پورے سسٹم کو اس کے لیے گیئر اپ ہونا پڑے گا. اور میں حسن سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ڈیزاسٹر ہونے کے بعد آپ ہاتھوں مار سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اب ریزیلینس کا جو اصطلاح ہے نا،
وہ ریزیلینس ایک بہت ہی جامع اصطلاح ہے، اور یہ انفراسٹرکچر سے لے کے جو اس کمرے کی روشنی اور ایئر کنڈیشنر تک ہر چیز کو انکمپاس کرتی ہے. تو جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ ہر شہری کا رول ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہم سارا الزام منتقل کر دیں جی حکومت نے کچھ نہیں کیا. نہیں کیا ہوگا، کمیاں بیشیاں رہی ہوں گی، لیکن اس میں جو ہمارا نجی شعبہ ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے. ہم آفن ٹائم بھول جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نجی شعبہ صرف پیسے بنانے کے لیے بنا ہے، وہ اس کا آبجیکٹو ہے اور وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی بزنس ماڈل تو ہے، ظاہر ہے. وہ دیکھیں اکنامی کیسے آپریٹ کرے گی، پروفٹ از این ایسینشیل انگریڈینٹ آف اکنامی. لیکن تعلیمی ادارے، یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجیز کے اپلیکیشن اور ریسرچ کے کام ہے، یہ پی ٹی وی تو نہیں کرے گا، ادارے کریں گے. یہ جو آپ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں یہ تعلیمی ادارہ نہیں کرے گا، یہ پی ٹی وی کر سکتا ہے. اسی طرح سے جو ادارے ڈیزاسٹر ریسپانس اور پریپیئرنیس کا کام کرتے ہیں، سرکار کے ادارے، ان سے میچنگ آؤٹریچ تو کسی کی نہیں ہے نا. آخری کونے تک آپ چلیں، پہاڑوں کی اونچائی سے لے کے آپ کوسٹل ایریاز کے بیلٹ تک چلے جائیں، سرکار ہے جس کی ہر جگہ موجودگی ہے. بالکل ایسا. اچھا، سرکار کی ریسپانسبلٹی اس لیے پرنسپلی بھی زیادہ ہے، ایتھیکلی بھی زیادہ ہے کہ ان کو لوگ چنتے ہیں، مطلب ووٹ دیتے ہیں، ذمہ داری ہوتی ہے، پھر وہ سٹیزن ٹیکس دیتا ہے. یہ دو بڑے کام ہیں جس کے ریسانس میں اسٹیٹ کا معاہدہ ہے شہری سے، ہم آپ کی جان و مال کا تحفظ کریں گے. تو یہ کردار سب کا بنتا ہے. ہاں، اتنے بڑے معاملے میں جنرل اسٹیٹمنٹ سے کام نہیں چلے گا، یہ تعین کرنا پڑے گا کہ کس کو کرنا کیا ہے. کیونکہ اس کا تعین واضح نہیں ہوتا تو ہم سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں جب بارش آتی ہے. یہ ہمیں ڈیبیٹ کرنی چاہیے کہ جب یہ صورتحال ابھی دیکھیں، مونسون تو ابھی آیا ہے نا، بالکل، لیکن مونسون اوور نائٹ نہیں آتا. یہ جس پریڈکشن کی ہم بات کر رہے تھے کہ لیس دین ایوریج رین فال، لیس دین ایوریج ہائر ٹیمپریچر، ناٹ لیس دین ہائر دین ایوریج ٹیمپریچر، یہ آج سے 4 مہینے پہلے بالکل موسمیاتی ادارے ہمیں بتا چکے تھے کہ یہ کلائمیٹ ماڈل ہے، یہ ہونے جا رہا ہے. صحیح. تو تیاری اس دن سے ہوتی ہے. وہ انگریزی میں کہاوت ہے کہ نوآ بلٹ دا آرک ناٹ بلٹ دا آرک وین اٹ اسٹارٹڈ ریننگ. اس نے، نوح نبی نے کشتی پہلے بنانا شروع کی تھی. سیلاب تو بعد میں آیا تھا. ہم جب سیلاب آتا ہے اس کے بعد کشتیوں کے تختے ڈھونڈتے ہیں. میرا خیال ہے ہمیں پلاننگ کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ 12 مہینے کا کام ہے. ہم سب جاگتے ہیں، حکومتیں، سول سوسائٹی، میڈیا، ہم سب شروعات کرتے ہیں اس پہ جولائی کے آغاز میں، جب پانی سر پہ آ چکا ہوتا ہے. مونسون، ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ مونسون تو شروع ہو چکا. بالکل. یہ ڈائلاگ ہمیں 12 مہینے کرنا چاہیے، یہ مانیٹرنگ ہمیں 12 مہینے کرنی چاہیے. گزشتہ سال ہم نے ایک خوفناک سیلاب سے پاکستان گزرا 2025. اس سے 2 سال پیچھے جائیں، ایک اور سیلاب ہم نے 2022 میں. تو اس کی لرننگز کیا تھیں؟ ایک 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یا سائنٹسٹ ہیں، یا بہترین سپارکو جیسے موسمیات کا محکمہ، بڑے اچھے ادارے ہیں ہمارے پاس. یہ کوئی چھوٹے موٹے ادارے نہیں ہیں. کوئی تجزیہ ہوا ہوگا، کوئی رپورٹیں بنی ہوئی ہوں گی، کوئی اس کی ڈاکیومنٹس بنے ہوئے اور بنے ہوئے ہیں، لیکن ہم وہ رکھ لیتے ہیں شیلف میں، جولائی میں نکالتے ہیں. یہ ہمیں سال کے 12 مہینے کھول کے رکھنے چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے. اس کے ایکشن پلان دیکھیں، ہر رپورٹ کے بعد، ہر لرننگ کے بعد ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں نا، ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک ایکشن پلان بننا چاہیے. وہ ہمیں بتائے کہ سول سوسائٹی کیا کرے گی، دیر میں کیا کرے گی، بنیر میں ڈیفرنٹ ہوگا جو تھرپارکر میں ہو رہا ہوگا یا راجن پور میں ہو رہا ہوگا. کام دیکھیں اس لحاظ سے، گورنمنٹ اپنے لحاظ سے کام کریے، پرائیویٹ سیکٹر اپنے لحاظ سے کام کرے. ہم کانفرنسز بھی ہوتے دیکھتے ہیں، ہم ڈسکشنس ہوتے دیکھتے ہیں، بیکاز ڈائلاگ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آئی تھنک کام اپنی اپنی جگہ پر ہو رہا ہے، بٹ کوشچن یہ ہے کہ کام کتنا مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز جو کلائمیٹ چینج ہے، اب جو ویدر کنڈیشنس ہیں وہ بہت زیادہ انپریڈکٹیبل ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ تیاری کی ضرورت ہے. تو آج ہمارا بیسیکلی موضوع بھی ہے. اچھا، ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں لیس دین 1%، جب ہم کنٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں کہ ہم لیس دین 1% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور افیکٹیز میں ہم ٹاپ پہ آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو کر لیں گے کام، ہم ابھی کر بھی رہے ہیں اوور آل، لیکن جب اوور آل گلوبلی اس پہ بات نہیں ہوگی، وہ ممالک جو کہ زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ جب تک کنٹریبیوشن کم نہیں کریں گے، تو کیا اسی طریقے سے ہم لوگ افیکٹ ہوتے رہیں گے؟ کتنا ضروری ہے اس اپروچ پہ بات کرنا، ان چیزوں پہ بات کرنا کہ پہلے کم کیا جائے اس کا امپیکٹ، تاکہ اس کے بعد جو ہے ہمارے لحاظ سے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہو. جی حسن صاحب.
जी देखिए, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। पिछले हफ्ते मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है कंबोडिया में इन दी एशियन प्रेपरेड रेजिलियंस कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट, और उसमें हमने 2 दिन जो चीज़ डिस्कस की वो ये की कि जो आसियान कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा टोरेंशियल रेन्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ डिज़ास्टर्स फेस कर रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं। हमारे हुकूमती अदारे NDMAs, PDMAs ऑल द वे टू द डिस्ट्रिक्ट हर वक्त अपनी इनफरादी हैसियत में वो प्रिपेयर रहते हैं। मगर आप याद रखें कि वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स नहीं है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो विलेज के वॉल्टियर्स हैं जहाँ पर वो पहली चीज़ आती है। इन ममालिक ने इनको स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए, who is the problem, who is the solution? You are absolutely right कि अगर कोई एक country carbon emission में 10% है, why is a country that is less than 1% suffering because of it? This is a holistic approach. उनके ऊपर भी आपने कवानीन नाफिज करने हैं, the Paris Convention, बहुत सारी climate conventions हर किसी ने साइन की हुई हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा मुल्क ये सोच रहा हो कि मैंने क्लाइमेट के बारे में कुछ करना नहीं है। कर रहे हैं, कुछ कम स्पीड से कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा स्पीड से कर रहे हैं। एक सिंपल सी बात है, हमारे सेंट्रल पंजाब में स्मॉग क्या हमारी वजह से आती है? वी नो हमारी वजह से नहीं आती है। इट्स अ शिफ्ट ऑफ एयर दैट कम्स अक्रॉस द बॉर्डर। अब हम क्या करें? क्या हम कोई ऐसी शील्ड लगा सकते हैं जो आसमान तक उसको रोके? वो नहीं रोक सकती। बट व्हाट कैन वी डू? वी कैन डू क्लाइमेट जर्नलिज्म, एग्जैक्टली जो आप लोग कर रहे हैं, एग्जैक्टली जो नसीर साहब करते हैं, एग्रेसिव क्लाइमेट जर्नलिज्म के जी रोकें उन्हें। डोंट डू दिस, यू नो, स्टॉप दिस, योर टोपोग्राफी इज हर्टिंग मी। अगर कोई एक पानी की सेलिनेशन को ख़राब करना शुरू हो जाए अक्रॉस द बॉर्डर, आपके क्रॉप्स यहाँ पे मर जाएंगे। इट इज़ अ क्लाइमेट डिजास्टर। सो दिस इज़ ऑल अ रिपल इफेक्ट। द वर्ल्ड इज़ लाइक अ डोमिनो इफेक्ट, एंड the worst part is you are standing on the end of that domino. So people, obviously, I completely agree with you कि इसका एक ही हल है, वो है climate journalism, which Pakistan is doing, which you are doing, and which I think should be done more aggressively. Absolutely, इसको और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। नसीर साहब, कोई मिसाल हमारे सामने है पाकिस्तान के किसी ऐसे इलाके की जहाँ हम ये देखते हो कि हुकूमत, तमाम इदारे, सिविल सोसाइटी, तालीमी इदारे, एवरी इंडिविजुअल, वहाँ पे तमाम जो लोग हैं उन्होंने मिलकर कुछ ऐसा किया हो और वो हमें फिर उसका इम्पैक्ट नज़र आया हो कि अब कुदरती आफात का जो ख़तरा है उससे मिनिमाइज़ किया जा सके, उसका नुकसान कम से कम हो सके? क्या हमारे पास ऐसी मिसाल है? हमारा एक जहनी मसला है कि हम अच्छी बातों को प्रमोट नहीं करते, और ऐसी मिसालें हैं। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सिंध के डिस्ट्रिक्ट दादू में, ठीक है, बलूचिस्तान बॉर्डर के साथ एक छोटा सा शहर है, उसका नाम है जोही। ओके, शायद बहुत सारे लोगों ने नाम भी ना सुना। फर्स्ट टाइम सुना। आपने फर्स्ट टाइम सुना। हम पाकिस्तान को कम सुनते और देखते बाकी दुनिया को बहुत देखते। एनीवेज, जोही में 2010 और उसके 12 साल बाद 2022 में एक सीन रिपीट हुआ। ओके, वो रिपीट क्या हुआ? 2010 भी बहुत बड़ा सैलाब था पूरे पाकिस्तान में, बिल्कुल, एंड सो वाज 2022। यस, इतना पानी आया, जो ब्रीच हुआ था कश्मीर के पास सिंध में, उसके बाद इतना पानी आया, तकरीबन 1/3 सिंध तो डूब ही गया था, 1/3 से ज़्यादा। जोही के शहरियों को बताया गया कि आप शहर खाली करें, हम इसको बचा नहीं सकेंगे, इतना पानी आ रहा है ऊपर से। ओके, अच्छा, जोही को ड्यूअल थ्रेट है, ऊपर से किरथर हिल्स के पहाड़ों का पानी भी आता है, जिसे रोदकुई कहते हैं, नए कहते हैं, हिल टॉरेंट्स। ठीक है, और वो पानी बहुत खौफनाक पानी होता है। जैसे आपने नदी नाले यहाँ देखे हैं ना, पहाड़ी नाले, कई लोगों को अंदाजा नहीं, साथ आते हैं, पत्थर आते हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स, और आनन फानन आते हैं। बिल्कुल, ये दरिया की तरह नहीं है कि एक एक सेंटीमीटर चढ़ता है, आपको 10 दिन पहले पता लगता है। ये यूं आता है और उड़ा के ले जाता है। तो जोही के शहरों को कहा गया कि पानी बहुत आ गया, हम आप शहर नहीं बचा सकते, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, जोही के शहरी, मर्द औरत, तमाम के तमाम, वो जमा हुए उस एम्बैंकमेंट पे जो उनका हिफाजती डाइक बना हुआ है, और उन्होंने कहा कि सरकार जो काम नहीं कर सकती, व्हाट एवर रीज़न, हम करेंगे। ओके, कम से कम 10-12 दिन लोगों ने वहाँ हाथों से मट्टी उठाई, ट्रालियों से मट्टी उठाई, घरों से खाने पक के उनके लिए आ रहे थे, और वो पूरा गांव और आसपास के लोगों ने मिलके उस एम्बैंकमेंट को इतना ताकतवर किया कि जोही बच गया। माशाल्लाह।
یہ 2022 میں پھر ہوا. اوکے. اور وہیں پہ ایک چھوٹا سا اور وہ ڈسٹرکٹ تعلقہ ہیڈ کوارٹر ہے تحصیل, دیٹ از کالڈ میہڑ, ان دادور ڈسٹرکٹ اگین. بالکل. پرسائزلی وہاں پہ یہی ہوا تھا, پرسائزلی یہی ہوا تھا. اس کے ساتھ ایک اور ٹاؤن خیرپور ناتھن شاہ سب مرج ہو چکا تھا, جسٹ 10 منٹ کی ڈرائیو پہ. میہڑ کے شہریوں نے مل کے یہی کام کیا, ٹرالیوں میں مٹیاں بھر رہے ہیں, گھروں سے کھانے پک کے آ رہے ہیں, جو لیبر, اور they were all volunteers. پھر ظاہر ہے سرکار بھی مدد کر رہی تھی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں کر رہی تھی, لیکن ایسے موقع پہ جہاں سرکار نے ہاتھ نکال لیا, انہوں نے کہا ہم نہیں بچ سکیں گے, آپ اپنی جانیں بچائیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم کرتے ہیں, آپ ہماری مدد کریں. دا گڈ تھنگ کہ سرکار ہیلپ میں تھی, ان کی مشینری آ گئی, ان کے لوگ آ گئے. یہ دونوں شہر لوگوں نے بچائے. اور آئی ایم شیور کہ گلگت میں باتیں ہوں گی, ایسی کہانیاں ہوں گی, چترال میں ہوں گی, اور جگہ پہ ہوں گی. میرا خیال ہے ہمیں پازیٹیو اسٹوریز کو, پازیٹیو کیس اسٹڈیز کو, یہ تو آئی تھنک اس پہ تو ویڈیوز آنی چاہیے. میرا خیال ہے جو بیسٹ پریکٹسز ہے وہ بھی اسی کے تھرو سامنے آ سکتی ہیں. اس میں صرف اگر میں ایڈ کروں, یہ تو ایک ڈیزاسٹر کی بات ہے نا. if you look at the private sector, آپ کو شاید اس چیز کا علم نہیں ہوگا کہ پاکستان is one of the biggest sellers of carbon credits in the world. Yes. What is carbon credit? ایک پورا علاقہ جس کو آپ نشاندہی کر کے اس کو فارسٹ بناتے ہیں, اور اس کی امیشن کو آپ پرائیویٹ سیکٹر اپنی CSR ایکٹیویٹیز میں خریدتا ہے, اور خرید کے نہ صرف پے کرتا ہے, خرید کے باہر کی دنیا میں بیچتا ہے, کیونکہ باہر کو بھی کمپلائی کرنا ہوتا ہے. اس سے ہوتا کیا ہے, آپ کا جو وہ لوکل علاقہ ہے اس میں لیبر آتی ہے, سوائل, دو طرف دیکھ لیں. ایک تو جو کمیونٹی ہے اس کی اپ برنگنگ ہوتی ہے, اور جو دوسرا ہے اس جگہ کی سوائل ایروژن, اس جگہ کی فلڈنگ, اس جگہ کی بہت ساری چیزیں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے everybody earns money. Now this is something that the government and the private sector are doing together, which is something that should be acknowledged. Absolutely, بالکل صحیح ہے. اسی کو ہم جی کنٹینیو کرتے ہیں کہ دونوں طرف سے اگر ہمارے پاس کچھ ریکمنڈیشنز آ جائیں, سب آپ سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں. وہ ریکمنڈیشن سول سوسائٹی کو بھی ہیں, وہ شہریوں کو بھی ہیں, وہ حکومتی اداروں کو بھی ہیں, ایوری انڈیویجول ان پاکستان ایکچولی. بیکاز ہم دیکھیں, بات کریں کہ ہمیں ریسکیو ریلیف ریہیب سے پہلے ہمیں پریپیئرڈنس پہ بات کرنی ہے. سو نیکسٹ 3 سال کا, 4 سال کا, 5 سال کا روڈ میپ کیا ہونا چاہیے؟ واٹس یور سجیشن؟ اینڈ دین یو. دیکھیے, مائی سجیشن از ٹو آئیڈینٹیفائی دا ریلیونٹ people, which in my understanding کہ اگر ہم فرسٹ رسپونڈر کی بات کریں تو وہ والنٹیئرز جو جس جگہ پہ موجود ہیں وہ ارلی وارننگ سسٹم اور رسپانس ان کا اس میں وہ بہتر ہوں. پرائیویٹ سیکٹر کے لیے میری یہ ریکمنڈیشن ہے کہ وہ اپنی CSR ایکٹیویٹیز کا بجٹ زیادہ سے زیادہ بڑھائیں ان علاقوں میں, جیسے دادو ہو گیا, جیسے اور یہ علاقے جو فریکوینٹ فیس کرتے ہیں پرابلمس کو, وہاں پہ اپنی ایکٹیویٹیز کریں. گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے اس کو تیز کرے. اینڈ کافی حد تک پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے, سندھ میں بھی ہم نے دیکھا ہے, KP میں بھی, کہ وہ انہوں نے تیز کیا ہے, بٹ اس کو مزید تیز کیا جائے. اور اکیڈیمیا سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی ریسرچ جو ہے وہ پچھلے 20 سال کو چھوڑ کے پچھلے 2 سال کے اوپر وہ آئیں, بیکاز کلائمیٹ از ریپڈلی چینجنگ. اینڈ میڈیا سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی جرنلزم اگریسو کریں ٹورڈز کلائمیٹ, اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی کلائمیٹ جرنلزم بٹ اٹ شوڈ ایکچولی بی کلائمیٹ ایڈوکیسی. لوگوں کو یہ بتائیں, بچوں سے لے کے, ماؤں سے لے کے, گھروں سے لے کے, کمیونٹی سے لے کے, مساجد سے لے کے, کہ واٹ از دا کلائمیٹ ڈیزاسٹر دیٹ یو ول فیس اف یو ڈو ناٹ ریئیکٹ ٹائملی. آئی تھنک اویئرنیس کے پرسپیکٹو سے میرا خیال ہے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ صرف رپورٹ نہ کریں جو چیز ہوگی, بلکہ آپ اویئرنیس اسپریڈ کریں کہ اگر یہ نہ کیا تو یہ ہو سکتا ہے, اینڈ دس از دا سچویشن. اسی صاحب آپ کے ریکمنڈیشنز ہیں. جی, میرا خیال ہے کہ یہ جیسے پہلے بات ہوئی تھی کہ یہ اجتماعی عمل ہے, کسی ایک ایکٹر کا نہیں ہے. میں کوئکلی بتاؤں, گورنمنٹ کے ایکشن کے لیے میری 2 گزارشات ہیں. ہمارے پاس یہ موسمی مسائل پہلے بھی رہے ہیں, تیز بارشیں, کلاؤڈ بس, یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا, اب ان کی فریکوینسی بڑھ گئی. میرا خیال ہے کہ ہمیں پورے پاکستان میں ایک چیلنج ہے, جو قدرتی آبی گزرگاہیں ہیں ان میں بہت ساری انکروچمنٹس ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور یہ پانی کی روک لیتی ہیں, اسی وجہ سے یہ زیادہ صورتحال خراب ہو رہی ہے. اور اس کو ہمیں جہاں جہاں سے قدرتی آبی گزرگاہیں, ہمارے پاس نقشے موجود ہیں, آپ کو سپار کو ہیلپ کرے گا, موسمیات کریں گے, یہ خالی کرانی پڑے گی. بالکل صحیح بات. دوسرا, ہمارے پاس جنگلات پہلے ہی کم ہیں, ہم 5% سے کم جنگلات کے اوپر رقبے پہ ہیں, اور وہ اس میں جو مزید نقصان ہو رہا ہے جس طرح سے,
बुनैर में जो पिछले साल सैलाब ने तबाही की थी, उसकी एक वजह उसके अप स्ट्रीम पे वाटर शेड का ख़राब होना था, जिसकी वजह से वो सारे दरख्त जंगलात काटे गए थे। ओके, सही। यही चीज़ एजेके में हुई है, यही चीज़ गिलगित बल्तिस्तान में हुई है। मालाकंड जो कि रिचेस्ट एरिया हुआ करता है हमारे फॉरेस्ट का, वहाँ खौफनाक डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल नजर आती है, नजर आती है आपको। यहीं पे आप मरी हिल्स पे देख लें, मरगला हिल्स का आप मैप उठा लें, 20 साल पुराना और अभी का देखें। आप रावल लेक के आसपास के इलाके को जी, 20 वो साल देख लें। पुराना, वो कल एक तस्वीर में देख रहा था कि कितना फर्क है 2005 और 2025 में। एग्जैक्टली, और 10-15 साल में हमने उसको क्या कर दिया उसको। मेरा ख्याल है हमारे लिए ये कुदरती शील्ड है, ये आप करोड़ों अरबों रुपए लगाकर भी ग्रो नहीं कर सकते। जो बचे हुए उसको बचाएं, दूसरा जब आप ग्रो करें पहले इसको बचाएं। तो मैं सरकार से ये दो गुजारिशात करूंगा। जो दूसरा बड़ा एक्टर है वो एकेडमिया है, जिनका काम रिसर्च है। देखिए, एक रिसर्च होती है जो बहुत टेक्निकल फार्मूले, मैथमेटिक्स, उसकी अपनी वैल्यू है, बहुत ही शानदार काम है, बट मेरा ख्याल है हमें अप्लाइड रिसर्च चाहिए। सही बात, जो आपकी पूरे पाकिस्तान के हर ज़िले में अब यहाँ यूनिवर्सिटी है या कैंपस है, हमारे पास बहुत हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन, वो सिर्फ अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को मैप आउट कर लें, उनके इश्यूज़ पे अप्लाइड रिसर्च करनी चाहिए जिस पे एक्शंस जनरेट हो सकें। मीडिया, मेरा ख्याल है, मेरी गुजारिश है कि इसको साल में सिर्फ 2 महीनों के लिए इसको एजेंडा ना बनाएं, एवरी डे, सही बात, कोई दिन खाली ना रखें, और पॉजिटिव जो हमारे पास केस स्टडीज़ हैं जहाँ से लर्निंग निकलती है उसको प्रमोट करें। मैंने 2 केस स्टडीज़ बताई है, पूरे पाकिस्तान में ऐसे काम हो रहे हैं। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एंड देन आप दोनों ने जिस तरह अपनी रिकमेंडेशंस के साथ साथ इस चीज़ पे फोकस किया कि होलिस्टिक अप्रोच है, हम सबको मिल के काम करना है, तमाम इदारों को मिल के काम करना है, हर शख्स को मिल के काम करना है। प्राइवेट इदारा है, सरकारी इदारा है, हम सब जब तक मिल के नहीं बैठेंगे, पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी और पहले से तैयारी नहीं करके रखेंगे, तो देन डेफिनेटली नुकसान फिर हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे हम हर साल देख रहे होते हैं कि हमें उठाना पड़ जाता है। तो हम सब ने मिलकर क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करनी है, घर घर में बात होनी ज़रूरी है, अपने बच्चों को बताएं। ऐसा नहीं है कि घर के अंदर बस पैसे कितने कमाने हैं, बाहर जाना है, ये करना है, वो करना है, सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर बात हो, बल्कि उनको ये रियलाइज़ करवाना है कि अगर ये हमने क्लाइमेट पे काम ना किया तो अब हम ये भी नहीं कह सकते। शुरू पहले हम ये कहते थे कि आने वाली नस्लें उसको भुगतेंगे, अब हम देख रहे हैं कि हम खुद ही इसको भुगत रहे हैं और हर साल हम भुगत रहे हैं इन चीज़ों को। तो हम सबको मिलकर काम करना है। बहुत शुक्रिया नसीर साहब, बहुत शुक्रिया हसन साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले अगर हम ब्रेक की तरफ जाएं, आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स, जहां तसव्वुफ और सकाफत के उन्वान से फन पारों की नुमाइश हुई। लेट्स हैव अ लुक। फ़न सिर्फ इजहार का ज़रिया नहीं, बल्कि तहज़ीब व सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़, फ़िक्र व शऊर की बेदारी और हमारी रूहानी रवायत से जुड़ने का एक मौसर वसीला है। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में मुनक़्क़िद होने वाली ये नुमाइश 2 मुनफरिद फ़नकाराना नुक्ता नज़र को यकजा करती है। एक तसव्वुफ़ की रूहानी जमालियात को उजागर करता है, बल्कि दूसरा हमारी सकाफ़ती शनाख्त और विरसे को रंगों के ज़रिए ज़िंदा रखता है। मुझे बहुत पसंद है कि मैं जानूं कि सूफ़िज़म क्या है, उसके बारे में पढ़ूं, उसके बारे में देखूं। एंड आई हैव गॉट विद द पॉइंट ऑफ व्यू कि सूफ़िज़म जो है वो सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, या सूफ़िज़म सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं है, बल्कि सूफ़िज़म इज़ ए फीलिंग। सूफ़िज़म जो है आप उसको हर जगह पे देख सकते हैं। सकाफ़त किसी भी कौम की पहचान होती है। इन फ़न पारों में हमारी रवायात, त्यौहार, रहन सहन और लोक विरसा ऐसे महफूज हैं जैसे वक्त को रंगों में कैद कर दिया गया हो। हमारा पाकिस्तान का कल्चर बड़ा रिच है, इसको मुख्तलिफ़ तरीके से एक जमा किया जाता है। तो मैंने अपना कैनवास को इस्तेमाल किया ताकि मैं अपने जो हमारी कल्चर है, हेरिटेज है, उसको दुनिया के सामने ले आ सकूं। और स्पेशली जो हमारी कैपिटल है, कैपिटल में और स्पेशली PNC वालों का शुक्रिया, उन्होंने हमें एक जगह प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम पाकिस्तान और स्पेशली हमारे जो कैपिटल के लोग हैं उनको बता सकें हमारी कल्चर कितनी रिच है। फ़न की असल खूबसूरती
اسی لمحے مکمل ہوتی ہے جب ایک تخلیق دیکھنے والے کے دل و دماغ پر اثر چھوڑے، سوال پیدا کرے یا کسی بھولی ہوئی یاد کو تازہ کر دے۔ اس نمائش نے نہ صرف فن سے محبت کرنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کیا، بلکہ نوجوان نسل کو بھی اپنی ثقافتی جڑوں اور روحانی اقدار پر غور کرنے کا ایک خوبصورت موقع فراہم کیا۔ جو پینٹنگز ہیں وہ اتنی فریش پرسپیکٹیو ہے صوفیزم کے اوپر، اینڈ اتنے فریش کلرز ہیں، اینڈ ایون اگر ہم ان کی برش اسٹروکس کو دیکھیں وہ اتنے پیارے طریقے سے انہیں پورٹری کی ہوئی ہیں، اینڈ اتنی اچھی کنیکشن آپ کو ملتی ہے ود گاڈ اینڈ صوفیزم کی بیسز وچ آر بیسکلی لو اینڈ کائنڈنیس۔ پاکستانی کلچر جو ہے بہت ڈائیورس ہے، تو میرے اکارڈنگ یوتھ کو جو ہے نا، یوتھ بہت اچھا میسیج دے سکتی ہے تھرو پینٹنگ اینڈ تھرو سوشل میڈیا، ڈفرینٹ کنٹریز میں نا اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں ایسے۔ گلوبلائزیشن کی وجہ سے دنیا میں یکسانیت، لوگوں میں یکسانیت پیدا ہو رہی ہے، جس کا صوفیزم سے، نیچر سے، خداوند سے تعلق کٹ رہا ہے۔ یہاں کے جو آرٹسٹ ہیں ان کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ جب روایت اور روحانیت ایک ہی کینوس پر یکجا ہوں تو فن صرف دیکھا نہیں جاتا بلکہ محسوس کیا جاتا ہے۔ ویلکم بیک۔ آئی تھنک پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک جس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، آئی ایم شیور جب بھی ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں اور وہ کلپ ڈیجیٹل پہ جاتا ہے تو لوگوں کی اپنی رائے ہوتی ہے، کچھ ایگری کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ڈس ایگری کر رہے ہوتے ہیں، بیکاز آبویسلی زندگی گزارنے کا طریقہ اور اسپیشلی جو شادی کا فیصلہ ہے اس میں ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے جو کہ میٹر ضرور کر رہی ہوتی ہے۔ اب ایسے میں ہم یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی رشتہ کسی کے گھر لے کے جاتا ہے تو پہلے کہتے ہیں جی تصویر دکھائی جائے، پرسنالٹی نہیں دیکھی جائے۔ میں لڑکے کے پرسپیکٹیو سے بات کر رہی ہوں، لڑکی کے پرسپیکٹیو سے بھی بات کر رہی ہوں کہ جی لڑکی کہتی ہے جی لڑکا خوبصورت نہیں ہے، لڑکا کہتا ہے جی لڑکی خوبصورت نہیں ہے۔ اور پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ فوٹو دیکھ کے ہی رشتہ لانے ہی نہیں دیتے، وہیں پہ ریجیکشن، چاہے جتنی اچھی ٹریٹس ہوں، جتنی اچھی پرسنالٹی ہو، جاننے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہوتی۔ بعض اوقات تصویر اچھی ہوتی ہے تو کہتی ہے جی اچھا یہ بڑا اٹریکٹیو سا بندہ ہے یا بہت اٹریکٹیو سی بندی ہے، اور اس کے بعد شادی کے بندھن میں بن جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جن کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، جن میں ایک چیز ہے کمپیٹیبلٹی۔ سو کتنی امپورٹنٹ ہے کمپیٹیبلٹی، اور رشتہ کرتے ہوئے، شادی کا ڈیسیجن لیتے ہوئے کیا چیزیں ہیں جو کہ ہمیں دیکھ لینی چاہیے پہلے سے، جس کی بنیاد پہ زندگی آگے چلتی ہے۔ ایبسولوٹلی، لیکن جس سے بھی ہم نے بات کی نا کہ وہ لڑکے کو بھی دیکھا جا رہا تھا، اس پہ آئی وڈ ڈس ایگری کہ نارملی ہم یہ نہیں، مطلب بہت کم جگہ ایسا ہوتا ہے جہاں کہتے ہیں جی اچھا لڑکی کی پرسنالٹی یا اس کی لکس یا اس کی ہائٹ، سوال کیا ہوتا ہے لڑکا کرتا کیا ہے، کماتا کتنا ہے، اس کا گھر ہے نہیں ہے، فائنینشیل سچویشن کیا ہے۔ سو لڑکی کے پرسپیکٹیو میں زیادہ اس طرف فوکس ہوتا ہے، جس آپ نے بات کی وہ بھی ذرا ایلیمنٹ ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ ایلیمنٹ لڑکے کے پرسپیکٹیو میں کم ہے، لڑکی کے پرسپیکٹیو میں بہت زیادہ رکھا ہوا ہے، جو آپ نے کہا نا پکچر دیکھ کر ہی فیصلہ کر لینا، کتنا ہے، بال کتنے ہیں، شکل کیسی ہے، رنگ کیسا ہے، لڑکی دکھتی کیسی ہے، ایبسلیوٹلی، تو یہ ایک معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن جو فیصلہ کرتے ہوئے اگر آپ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دکھتی کیسی ہے اور وہ کماتا کتنا ہے، کیا یہ کافی ہوتا ہے؟ آج اس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ ہم پروگرام میں جوائن کیا ہے ریلیشن شپ ایکسپرٹ ہے مسز خواجہ، ہماری بہت ہی پیاری مہمان ہے، ہمیشہ ہم ان سے مل کے ہم بڑا انجوائے کرتے ہیں، ان کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ مسز خواجہ۔ سو اسی سوال سے آغاز کرتے ہیں جو سمین نے بھی کہا کہ واٹس یور اوپینین، آپ دیکھیں بہت زیادہ چیزوں کو گہرائی میں دیکھ رہی ہوتی ہیں، کیا یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا کیسا ہے، یا کہ صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ اچھا لڑکا کماتا کتنا ہے، گھر اپنا ہے نہیں ہے، گاڑی ہے، جاب کون سی ہے، کتنا اس کا بینک بیلنس ہے، کیا اس کا لائف سٹائل ہے، کیا صرف یہ دیکھا جاتا ہے؟ شعیب، آج کل واقعی بے انتہا افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا، لوگوں کے ٹرینڈز اور لوگوں کی ریکوائرمنٹس جس طرح چینج ہو گئی ہے نا، لڑکی کا صرف دیکھیں کہ خوبصورتی ہو اور اس کی ڈگری کون سی ہے، مطلب اپنی ریکوائرمنٹ دینے سے پہلے، اپنے بچے کا پرپوزل دینے سے پہلے ہمیں لڑکی ڈاکٹر چاہیے، انجینئر چاہیے، آئی ٹی میں ہو، بھائی آپ کچھ بتا دیں اس کی عمر کیا ہو، فیملی کیا ہو، باقی چیزیں بتائیں، انہیں نہیں یہ ڈگری چاہیے، کیونکہ ہمارا بیٹا جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ ڈگری چلتی ہے۔
وہاں بتائیں گے جی ہمارے اپنے 3 گھر ہیں, اتنا فائنینشلی ہم لوگ سٹیبل ہیں, بٹ پھر آپ کیوں خالی ڈگری کے پیچھے پڑ رہے ہیں؟ اور لڑکے کے بارے میں بھی آج کل جیسے لڑکی والوں کا جی لڑکا بہت ویل آف ہو, بہت کماتا ہو, 26-23 سال کا بھی ہے تو اس کا دیکھیں اپنا نہ گھر ہوگا, نہ اس کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہوں گی جو ایک 50-60 سال کے بندے کے پاس ہوتے ہیں. اور اگر ہیں تو پھر آپ تھوڑے چھان بین کریں کہ کس طرح سے ہیں, بیکاز 25-26 سال کی عمر میں تو آپ اپنے 25-26 سال کے بچے کے پاس کیا ہوتا ہے, اس کی اپنی ایک جاب ہوتی ہے یا فیملی بزنس ہے, اسی میں ہی ہوگا. لیکن لوگ بڑے گھر, بڑی گاڑیاں, یہ چیزیں دیکھ کے امپریس ہوتے ہیں. اور یقین کریں میری لائف کے اتنے اس ایکسپیرینس میں نے واقعی اس طرح کے مس ہیپس دیکھے ہیں جو صرف خوبصورتی کے پیچھے گئے ہیں اور لڑکی والے گئے ہیں لڑکے کی دولت اور اس کے پیچھے گئے ہیں. تو یہ بڑا سینیریو رانگ ہے جس کی وجہ سے شادیوں میں پرابلم بھی ہو رہی ہے اور ڈیلے پہ ڈیلے ہوتے جا رہے ہیں. وہ خوبصورتی سے نیچے نہیں آتے اور وہ جو ہے اس کے لیونگ سٹائل یا معیار سے نیچے نہیں آتے. اور کیا رہن سہن دونوں فیملیز کا اگر بہت ڈفرینٹ ہو, چوائسیز ڈفرینٹ ہوں, اور ظاہر ہمیں نظر بھی آتا ہے مسز خواجہ کہ اگر رشتہ ہو بھی گیا ہے تو جو گفٹس ایکسچینج ہو رہے ہیں ظاہر ہے آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق دیے, انہوں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق دیے, آپ نے اپنے حساب سے شادی ارینج کیا, آپ نے اپنے حساب سے کیا ہے, دونوں نے اپنے حساب سے کیا ہے کیونکہ ان کا لائف اسٹائل وہ تھا. وہیں سے پرابلمس کا آغاز ہو جانا اور شادی کا ختم ہو جانا, کیا یہ دیکھا آپ نے؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن دیکھیں شادی کے لیے فیملی دونوں کا کمپیٹیبلٹی بہت ضروری ہے. گھر کا دونوں کا ماحول, دونوں کا رہن سہن ایک جیسا ہونا بہت ضروری ہے. فائنینشلی ایکول ٹو مطلب 19-20 بہت زیادہ فرق نہ ہو, بہت زیادہ فرق ہو تو یقین کریں نہ بچیاں ایڈجسٹ کر پاتی ہیں نہ بچے ایڈجسٹ کر پاتے ہیں. لڑکیاں جائیں گی بڑے گھر میں جنہوں نے اپنی لائف میں ساری زندگی کبھی کچھ نہیں دیکھا, وہ جہاں پہ جاتی ہیں تو پھر ان کی ایک تو آنکھیں کھل جاتی ہیں, دوسرا وہ جیسے ہوتے ہیں نا مطلب وہ پنجابی میں کہتے ہیں تھوڑے سے بوتا پہ گیا, تو وہ بڑی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور یہ شادیاں پھر نہیں چلتی. لڑکیاں کمپلیکس میں آ جاتی ہیں اور لڑکے بھی اپنے سسرال فیملی کو ملواتے ہوئے نہ جاتے ہیں وہاں پہ, نہ ان کو ملواتے ہوئے امبیرسنگ فیل کرتے ہیں. تو آپ کا لیول اگر لڑکے کی بھی بہت بڑے گھر میں شادی ہو جائے, مطلب بہت اچھی فیملی ہے لیکن لڑکا ماٹھے گھر کا ہے, تو وہ لڑکا بھی وہاں پہ کمپلیکس میں رہے گا. باقی جو داماد ہیں ان سے کمپیریزن کرے گا, باقی ان کے بیٹوں سے کمپیریزن کرے گا کہ اس کی کیسی آؤ بھگت کرتے ہیں, اس کے پاس کیا ہے. تو یہ دونوں کے لیے ہی پرابلم ہوتی ہے. اس لیے دونوں فیملیز کا ایکول ہم پلہ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, اب جب پسند کی شادی ہوتی ہے اس میں تو یہ سارے فیکٹرز نہیں دیکھے جا رہے ہوتے نا. یہ تو ہم ارینج میرج کے پرسپیکٹو سے بات کریں کہ آپ, کیونکہ ارینج میرج جب آپ کر رہے ہیں تو اس میں ابھی جو ہے ایسے کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے نا, ابھی تو آپ اپنے لحاظ سے چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ایسا ہو, یہ بھی ایسا ہو. اب جب لو میرج ہے تو اس میں تو آپ صرف کمپیٹیبلٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دو لوگوں کی کتنی کمپیٹیبلٹی ہے, اینڈ دین وہ فیملی کو ساتھ لے کے چلیں. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں لو میرج میں بھی سم ٹائمز بچیاں اور بچے بڑا اچھا پارٹنر چوز کرتے ہیں, فیملی بھی اچھی ہے, بچی بھی گڈ لکنگ ہے, سب ٹھیک ہے, تو وہ تو پیرنٹس بڑی ہیپیلی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. بٹ سم ٹائم بالکل آپ کی فیملی کے اپوزٹ یا مطلب لوگوں کو وہ لڑکی پسند نہیں آتی ہے, لڑکا پسند نہیں آتا, بچے جب اگینسٹ پیرنٹس کے فورس میرج کر لیتے ہیں کہ جی مطلب ہم نے اپنا ڈیسیژن لینا ہے, ہمیں خود کرنے دیں, اگر کر لیتے ہیں تو پیرنٹس یقین کریں دل سے اس شادی کو کبھی نہیں مانتے, اور ان کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ ان کا جو ڈیسیژن ہے اس کو ہم رانگ ثابت کریں کہ آپ کا ڈیسیژن غلط تھا, اور اس کو مطلب توڑنے میں اکثر کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ غلط نہیں ہے کیا؟ بالکل غلط ہے. اگر آپ کی بیٹی یا بیٹے کی شادی انہوں نے اپنی مرضی سے کر ہی لی ہے تو آپ اس کو مطلب بجائے اس کے کہ اس کو سپورٹ کریں, چلانے کی کوشش کریں. آپ وہ نیگیٹو پوائنٹ لا کے دیکھا تو میں منع کیا تھا, وہی بات ہوئی نا, اس طرح کر کے اکثر بریک کروا دیتے ہیں. اچھا, اس کا اپوزٹ چیزیں میں نے بہت دیکھی ہیں. اس کے اپوزٹ کیس بھی ہوتا ہے نا, جہاں پہ آپ نے ارینج میرج کی ہے, وہاں پہ اگر آپ شادی نہیں چلانا چاہ رہے نا کوئی ایک پارٹنر, تو وہ فوراً سے پیرنٹس کو کہتا ہے مجھے کیوں کہہ رہے ہیں یا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں, تو آپ کی چوائس تھی, اب آپ سنبھالیں, آپ سمجھیں. میں وہی بات کر رہی ہوں, لو میرج بچے خود نبھانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے میٹرز خود سالو کرتے ہیں, جبکہ ارینج میرج ہوتی ہے تو پیرنٹس بسانے کی کوشش کرتے ہیں. لڑکی کوئی کمپلین کرتی ہے تو ماں اس کو سمجھاتی ہے, لڑکا کوئی کمپلین کرتا ہے تو ماں اس کو سمجھا کے ٹھنڈا کرتی ہے کہ نہیں ایسے ہی ہوتا ہے. تو لو میرج میں بچے خود نبھاتے ہیں, ارینج میں پیرنٹس نبھاتے ہیں. حالانکہ دیکھیں ہونا ہی چاہیے دونوں صورتوں میں, دونوں کو ہی کوشش کرنی ہے. ظاہر ہے کپل کو تو کرنی ہی کرنی ہے, پرائمریلی رسپانسبلٹی تو انہیں پہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے تبھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ ایج رکھی ہوئی ہے, اس میں آپ نے شادی کرنی ہے, آپ جب میچور ہو جاتے ہیں ریلیٹیولی, اور پھر آپ کو ڈیسیژن آپ نے لیا ہوتا ہے بڑا سوچ سمجھ کے, پلس ظاہر ہے فیملی کا ایک امپیکٹ تو اس میں ہوتا ہی ہے. باقی آج ہمارا یہ جو ٹاپک تھا کہ لڑکی کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ غلط انتخاب کر لیتے ہیں اور لڑکے کی دولت کی وجہ سے لڑکیاں غلط گھروں میں چلی جاتی ہیں.
اس طرح کی یقین کرے ایگزامپلس میرے پاس ہیں. تو لیکن کہتا ہے اس میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے کو لے کے آئے. وہ بیٹے کو لے کے آئے, اسے میں نے بات کی, کہتا ہے دیکھیں جی مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے صرف لڑکی خوبصورت ہو, چاہے وہ وڈو ہو, ڈیورس ہو, کچھ بھی ہو, میں کر لوں گا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میرے پاس ایک بہت خوبصورت بچی تھی, لڑکی تھی, جو اس سے ایج میں بھی زیادہ تھی, اس کی 2 گرون اپ بچیاں بھی تھیں. میں نے وہ دکھائی, اسے پکچر دکھائی, تو اس نے کہا کہ نہیں بس کچھ بھی ہو جائے مجھے تو یہی کرنا ہے. میں نے کہا دیکھ لو اس کی ایک تو ایج زیادہ ہے, 2 گرون اپ بچیاں. کہتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ خیر جی شادی ہو گئی اور بڑے شوق سے بڑے دھوم دھام سے شادی ہوئی. بلکہ ایک اور مارننگ شو ہوتا تھا یہاں پہ, تو بلکہ وہ پتہ چلا نا ان کی ہوسٹ کو, تو میری اچھی ان سے گپ شپ تھی, تو انہوں نے کہا اس کپل کو میرے شو پہ لے کے آئے. تو میں اس کپل کو شو پہ بلکہ لے کے گئی. انہوں نے اپنی شادی کے کپڑے پہنے, سب کچھ کیا, بڑا اچھا پروگرام رہا. لیکن یہ ہے ایونچولی ان کا پھر بریک اپ ہو گیا, بیکاز وہ لڑکی خوبصورت تھی, اس کا پہلے خاوند کی انٹرفیئرنس بیچ میں آ گئی, بچوں کے معاملے میں کچھ اور ایسی چیزیں ہو گئیں, ان کی نہیں چلی. تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ خالی اس نے لڑکے نے خوبصورتی دیکھی, اس کے پیچھے نہیں دیکھا کہ کیا اس کی سٹوریز, کیا پرابلمس ہو سکتی ہیں, مینٹلی کمپیٹیبلٹی کیسی ہو سکتی ہے. وہ ذرا درمیانے چھوٹے گھر کی تھی, وہ ایک جنرل لیول کا بچہ باہر کا پڑا ہوا, لیکن اس نے ایکسیپٹ کیا. اس طرح کی مثالیں آ جاتی ہیں. اچھا, لڑکے کی بھی خوبصورتی دیکھی جا رہی ہوتی ہے اکثر پیسے کے علاوہ بھی, کہ لڑکی کہتی ہے کہ میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے, ہائٹ اتنی ہونی چاہیے, یا آج کل لڑکیاں بہت چوزی ہیں, پکچرز دیکھ کے نہیں اس کی تو ڈریسنگ ایسی ہے, اس کا تو ناک ایسا ہے, اس کی تو گردن ایسی ہے, بہت زیادہ. حالانکہ میں کہتی ہوں لڑکے کا آپ دیکھیں اس کی ایجوکیشن کیا ہے, اس کی فیملی کیا ہے, اور ارن کتنا کرتا ہے. خوبصورتی اگر مل جائے آپ کو, اگر بہتر شکل ہو تو چلے ایک آپ کا پلس پوائنٹ ہے, بٹ لڑکی کو خوبصورت ہونا چاہیے. لڑکا اگر ایوریج بھی ہو, نارمل بھی ہو, اچھا ارن کرتا ہو, نیچر کا اچھا ہو, آپ کو رسپیکٹ دے رہا ہے, آپ کو اچھا لائف سٹائل دے رہا ہے, تو میرا خیال اس کو دیکھنا چاہیے. اچھا, کوئی بھی خوبصورت چیز آپ کے پاس جب ہوتی ہے نا, تو آپ یقین جانیں کتنے دن آپ کو وہ ایک یونیکنیس اس کی دکھائی دے گی, خوبصورتی دکھائی دے گی. جسٹ امیجن, آئی مین آپ ہم سب اس چیز سے ایگری کرتے ہوں گے کہ اگر جو ظاہری خوبصورتی ہے, شکلیں جب آپ کے سامنے ہوتی ہیں, تو کوئی کچھ عرصے کے بعد کوئی دوسرا بتا رہا ہوتا ہے اچھا یار یہ شکل بڑی پیاری ہے آپ کے گھر میں, چاہے وہ کوئی بھی ہے. سو جو آپ نے رہنا ہوتا ہے نا, وہ انسان کی عادات کے ساتھ رہنا ہوتا ہے, آپ کی کمپیٹیبلٹی ہے جس کے ساتھ آپ نے تھرو آؤٹ رہنا ہے, زندگی جو آپ نے گزارنی ہے. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے شکلیں نہیں صرف دیکھنی ہے, 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد وہ شکل آپ کو عام سی لگے گی, جو آپ کو یونیک اور خاص لگے گی, وہ اس شخص کی عادات لگیں گی. دیکھیں وہی بات ہے نا, شکل جو ہے نا ٹیمپریری آپ کی وہ چیز ہے. 1 سال شادی کے بعد ساری لڑکیاں ایک جیسی, 1 بچے کے بعد, 2 بچے کے بعد ساری ایک جیسی ہو جاتی ہیں. اور نیچر جو ہے نا اچھی ہے, وہ آپ کے ساتھ نبھتی ہے ہمیشہ. لوگ بظاہر خوبصورتی کو دیکھتے ہیں, اور خوبصورت لڑکی, خوبصورت بیوی کو آپ کو مینٹیننس کا بجٹ بھی بڑا رکھنا پڑتا ہے. اس کو بھائی ہر چیز چاہیے, آپ نے اس کے نخرے بھی اٹھانے ہیں, آپ نے اس کے نخرے بھی اٹھانے ہیں, آپ نے اس کے, تو مینٹیننس آپ کو زیادہ چاہیے. خوبصورتی یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے خوبصورتی کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے, اور میں کہوں گی کہ جو مینٹیننس والی بات ہے آل دیٹ, یہ تو ویسے آپ کی گرومنگ کی چیز ہے نا, کہ آپ اس کا رنگ سے ان چیزوں کو تعلق نہیں ہے. ہر لڑکی خوبصورت ہے, ہر شخص خوبصورت, اللہ نے ہر چہرہ خوبصورت بنایا ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے جو سٹینڈرڈ سوسائٹی میں سیٹ کیا ہے نا, کہ گورا رنگ ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, فزیک ایسی ہونی چاہیے and all that, یہ ہمارے بنائے ہوئے خوبصورتی کے سٹینڈرڈز ہیں جو کہ غلط ہیں. بالکل غلط ہے. اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اب دیکھیں, ایک آپ بڑی خوبصورت لڑکی اپنے گھر لے کے جاتے ہیں, آپ نے اس کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ایسا رکھا ہوا ہے, آپ نے اس کو ایسے رکھا ہوا ہے کہ اس کی خوبصورتی چند دنوں میں ماند پڑ جائے گی. آپ نے اس کو اتنا سٹریس دیا ہوا ہے, اس کی چہرے کی خوبصورتی, اس کا نور, سب چیز ختم ہو جائے گی. وہی ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر ایک خاوند نارمل ایوریج شکل کی لڑکی کو سکون دیتا ہے گھر میں, اسے رسپیکٹ دیتا ہے, اس کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے, تو وہی لڑکی نکھر جاتی ہے. آپ ایک ایوریج لڑکی کو بھی آپ نکھار کے خوبصورت بنا سکتے ہیں, بلکہ ایک خوبصورت لڑکی کو لے کے آئے ہیں, اس کو اتنا سٹریس میں رکھا ہے, اس کو مینٹل ٹارچر دے رہے ہیں, وہ مینٹلی بھی ڈسٹرب ہوگی, آپ کے گھر کو ڈسٹرب کرے گی, آپ کا سکون تباہ کرے گی. تو بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم نے ایک اگر لڑکی لے کے جا رہے ہیں, ہم نے اس کو کیسے رکھنا ہے. صحیح بات ہے, وہ نظر آ جائے گا. آپ اس لڑکی کو جب دیکھیں گے, اس سے بات کریں گے, اس کی پرسنالٹی ڈیفائن کر دے کہ اسے کیسے رکھا گیا ہے. ایک خاتون کو دیکھ کے, ایک بیوی کو دیکھ کے, ایک عورت کو دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں اگر یہ کانفیڈنٹ ہے, اس کو اس کے ہسبینڈ نے کیسے رکھا ہوا ہے. اسی طرح خاوند کا حلیہ دیکھ کے, اس کو دیکھ کے بھی
محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بیوی نے اس کو کیسے رکھا. بالکل یہ ذرا دونوں پہ اس کا امپیکٹ دونوں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اب پھر بھی وہ ایک چیز جو آپ کی نظر میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اچھا شریک حیات کا انتخاب کرتے ہوئے یعنی میل فیمیل دونوں پرسپیکٹیو سے وٹ ڈو یو تھنک اتنے آپ نے جو رشتے ہوتے دیکھے ہیں کہ کس چیز پہ فوکس کیا تو کامیاب زندگی گزری, وہ ایک کیا ایلیمنٹ تھا جو کہ دیکھا گیا؟ ایک تو یہ کہ فیملیز دونوں کی کمپیٹیبلٹی, خاندانی آپ کے رکھ رکھاؤ, تو ایک تو نہیں بہت ہی حجاب والی فیملی ہے اور ایک بڑی براڈ مائنڈیڈ فیملی آپ کی کبھی نہیں چلے گی. دوسرا آپ دیکھیں لڑکا رسپیکٹ کرنے والا ہو, لڑکی بھی آپ کے ساتھ مکس اپ ہونے والی ہو. جب آپ کا رشتہ طے ہوتا ہے, فیملیز آتی جاتی ہیں, ایک دوسرے کو ملتی ہیں, تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ بچی آپ کے ساتھ مکس اپ ہوگی یا اس کی نیچر کیسی ہے یا وہ الگ تھلگ رہنے والی ہے. جب تک آپ ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ نہیں ہوں گے, ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کریں گے, ایک دوسرے کی مطلب ویلیو نہیں کریں گے, آپ کا رشتہ سکسیزفل نہیں ہو سکتا. دوسرا انٹرفیئرنس کسی کی نہیں ہونی چاہیے. میاں بیوی کے اپنے پرابلمز ہیں وہ خود سالو کریں, نہ کہ وہ سارے وہ جو لگا کے ہر کسی کو دکھا رہے ہیں یہ مسئلے مسائل ہیں. اگر انٹرفیئرنس پیرنٹس نے بھی کرنی ہے تو پازیٹیو انٹرفیئرنس کریں. اگر کوئی معاملہ خراب ہو رہا ہے اس کو سلجھائیں, یہ نہیں کہ جلدی پہ تیل ڈالیں, وہ والا کام نہیں ہونا چاہیے. چٹ منگنی پٹ بیاہ یہ محاورہ تو تھا, لیکن کیا یہ کامیاب بھی ہے پاکستان میں؟ دس از ویری رانگ, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ منگنی یا کرتے ہیں یا کچھ آپ بات پکی کرتے ہیں, ایٹ لیسٹ 4 سے 6 مہینے آپ دیں, فیملیز کا آنا جانا ہو, بچے آپس میں بات کریں, بچے آپس میں ملیں. چٹ منگنی پٹ بیاہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے برعکس وہ جو لمبی لمبی منگنیاں چلتی ہیں, رشتے چلتے ہیں, لمبی منگنی بھی, لمبے نکاح بھی بالکل نہیں کرنے چاہیے. ایک تو نکاح بھی ہمیشہ آپ شادی پہ کریں. وہ الگ بات ہے کہ اگر لڑکی نے باہر جانا ہے یا اس کے ڈاکومنٹ وغیرہ بننے ہیں تو وہ الگ بات ہے, آپ نکاح کر سکتے ہیں. ادروائز نکاح دیکھیں ایجاب و قبول پوری دنیا کے سامنے ہونا چاہیے. آپ پیپر ڈاکومنٹ سارے پہلے تیار کر لیں, حق مہر پہلے طے کر لیں, آپ نے جو رکھنی ہے اپنے رسم و رواج یا جو آپ نے کنڈیشنز رکھنی ہے وہ سارا پہلے پیپر ورک کر لیں, سب کے سامنے ایجاب و قبول اور سائن ہو. لمبی نکاح لمبی منگنیاں نہیں رکھنی چاہیے, اس میں بھی بڑی قباحتیں آ جاتی ہیں. اس میں یہ بھی نوٹ کیا نا کہ مطلب لڑکے لڑکی سے زیادہ فیملیز کے کانفلکٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. جی بالکل, جس کی وجہ سے بہت سفر کرتا ہے. لڑکے کا بھی ہوتا ہے, فیملیز کا بھی ہوتا ہے. پھر ایک دوسرے میں برائیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں, نقص نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں, پھر ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں, پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کو فیل کرتے ہیں کہ یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. بالکل ٹھیک. کردار اور اخلاق یہ کیا ڈھونڈتے ہیں ہم شریک حیات میں جب آپ رشتے سے متعلق ایسی کوئی ڈسکشنز دیکھتی ہیں فیملیز کا, سو کیا آپ نے پیرنٹس کی طرف سے یا لڑکے لڑکی کی طرف سے یہ کبھی سنا ہو کہ نہیں مائی فوکس از آن کیریکٹر, اخلاق کیسے؟ بہت کم, بہت کم. حالانکہ میں کہتی ہوں پہلے آپ فوکس کریں بچی کی گرومنگ پہ, بچی کی کردار پہ کریں. شکل و صورت ٹھیک ہے ایسی ہے کہ جیسی آپ کی بیٹی بیٹا ہے, کپل اچھا لگے, یہ نہیں کہ ایکسٹریم جو ہے نا اپوزٹ ہوں دونوں. اگر زیادہ خوبصورت لڑکی ہوگی, لڑکا ایوریج ہوگا, تو وہ لڑکا ہر وقت ٹینشن میں رہے گا. شاپ پہ جائے گی, کوئی دیکھ لے گا, بات کر لے گا تو وہ ہائپر ہو جائے گا, یا کوئی اور کوئی ایسی کوئی نظر سے دیکھ لے گا, وہ خوبصورت کو سنبھالنا بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے. وہ تو دماغی مسئلہ ہے, پھر دماغی مسئلے ہو جاتے ہیں. اور لڑکا اگر گڈ لکنگ نہ ہو, لڑکی خوبصورت ہے, تو لڑکی بھی جو ہے نا سیٹسفائیڈ نہیں رہتی. مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا مینٹلی, مطلب جو ہوتا ہے کہ کام ہوتی ہے یا کچھ, لڑکی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی اگر اس کا ہسبینڈ گڈ لکنگ نہیں ہے. تو ایٹ لیسٹ ایوریج دونوں کی ہونی چاہیے. جوائنٹ فیملی میں شادی کرنا, کیا یہ ایک ہنڈرنس نظر آتی ہے آپ کو کہ لڑکے والوں کی طرف سے کہ نہیں وہ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہے, یا لڑکی والوں کی طرف سے آ جائے کہ نہیں وہ جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے؟ جی اکثر لوگ کرتے ہیں کہ جن کی تو فیملی بڑی لمبی ہے, جوائنٹ فیملی ہے, ہماری تو چھوٹی سی فیملی ہے, ہماری بیٹی اتنے فیملی کے ساتھ نہیں چل سکتی. جوائنٹ فیملی کو لوگ اکثر ریفیوز کر دیتے ہیں. کوئی ٹپ جو آپ دینا چاہتی ہوں, جتنے آپ نے آپ ایکسپیرینس ہے ماشاء اللہ, کہ ٹپ دینا چاہتی ہوں آپ کپلس کو, لڑکے کو لڑکی کو, کہ شادی کرتے ہوئے اس بات کا خیال کرو؟ وہی شادی میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہوں, فیملیز ایک جیسی ہوں, اور شکل سے زیادہ آپ کردار دیکھیں. کردار پہ کردار, اخلاق, لڑکی سمجھدار کتنی ہے, لڑکا رسپیکٹ کرنے والا کتنا ہے. جو لڑکا اپنے گھر میں اپنی ماں کی, اپنی بہن کی رسپیکٹ کرتا ہے, عورت کی رسپیکٹ کرتا ہے, وہ آپ کی بھی کرے گا. اور آپ جب اس سے بات کرتے ہیں, ملتے ہیں, جب آپ کو انگیجمنٹ کے درمیان یہ جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کیا تھنکنگز ہیں, کیا اس کے ویوز ہیں.
اور لڑکے کا کردار بھی ایکولی امپورٹنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ. اگر لڑکی کو اجازت نہیں ہے کچھ کرنے کی تو لڑکے کو بھی نہیں ہونی چاہیے، دونوں کی سزا ہونی چاہیے. صحیح بات ہے، اور یہ واقعی بڑا درست ہے، دونوں کے لیے ایکول ہے. یہ تھوڑی ہے کہ صرف ہمیں لڑکی کا کریکٹر دیکھنا ہے، لڑکا ہے مرد ہے اس نے کر لیا کچ نہیں. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا شادی کے بعد، وہ لڑکی کو ڈاکٹر تو نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اس کا کام یہ نہیں کہ ایز اے پیشنٹ آپ کو ٹریٹ کر رہی ہے. مسز خواجہ تھینک یو ویری مچ، ساتھ موجود تھیں. اٹس پلیئر ٹو ہیو یو. اور کسی اور دن ہم انشاءاللہ ایک موضوع یہ بھی رکھیں گے کہ کیا ایک اچھا بیٹا، ایک اچھا بھائی، ایک اچھا شوہر بھی ہوتا ہے، یہ ڈیفینیشن ہے اس کی یا کہ نہیں. کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہر رول میں تو وہ اچھا ہے، اچھا کولیگ بھی ہے، ارن بھی اچھا کرے، بیٹا بڑا اچھا ہے، ماما بوائے، بھائی بھی بہت اچھا ہے، خیال رکھ، دوست بڑا اچھا ہے، شوہر اچھا نہیں ہے. کیوں؟ اس پہ کریں گے بات. ابھی ہم لیں گے آپ سے اجازت. اللہ حافظ.